अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस न्यू नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। उमर, एक बात पूछूं तुमसे? उस्मान सीटी पे मीठी से धुन बजाते उमर की तरफ का मुड़ा जो बेड पे लेटे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उस्मान की बात पे बगैर उसकी तरफ मतवजा हुए खोए हुए लहजे में बोला, पूछो। उस्मान ने हैरत से उसे देखा, फिर अंदर ही आते अली के कंधे पर हाथ रख के बोला, यार अली, मुझे लगता है ये अपना भाई उमर कहीं दिल लगा बैठा है। ज़रा गौर किया जाए और हालात का जायज़ा हकाइक की रोशनी में लिया जाए तो इस मोहब्बत या दिल लगी जो भी है कि जड़ें कॉलेज गर्ल्स में मिलती हैं, जहां ये पापा जानी के साथ गया था। और पापा जानी चूँकि एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इसलिए वहाँ मेहमान खसूसी थे। और पापा जानी का बेटा होने की वजह से उमर अफंदी के वहाँ यानी सनफ़े नाजुक ने खूब पेजराई भी की होगी। आई एम राइट मिस्टर उमर अफंदी? आखिर में वो उमर की तरफ मुड़ा तो वह चौंक पड़ा। क्या मतलब ये कि या तो तुम खुद ही वहाँ दिल आया दिल दे आए हो, जो मुमकिन तो नहीं है, बहरहाल कह लेते हैं, या कोई हसीना खुद ही आपका दिल पर अंधे से बांध कर प्रांदे से बांध कर ले गई है। उस्मान भरपूर संजीदगी से गोया हुआ अली सर हला हला के उसका अहम ख्याल होने का इजहार कर रहा था। उस्मान की बात पे उमर ने बगैर किसी मज़ाहमत के हथियार डाल दिए। बात तो कुछ ऐसी ही है यार। वॉट? दोनों एक साथ चिल्लाए। वो भला कैसे यकीन कर लेते कि उमर अफंदी जैसा पत्थर दिल इंसान भी वो अचानक किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है। यार उस्मान, ज़रा मुझे चटकी काटना कि मुझे कहीं यकीन हो जाए मैं जाग रहा हूँ और या ये ख्वाब नहीं। अली ने कहा तो उस्मान ने बेदर्दी से उसके बाजू पे चुटकी काट डाली। अली तो दर्द से बिलबिला ही उठा और उस्मान को एक मुक्का रसीद किया। कम बख्त गोश्त निकाल दिया। अली, गलती हो गई, अब की बार हड्डी निकालूंगा। उस्मान कंधा सहलाते हुए बोला। बको मत वैसे मिस्टर उमर। अली बात करते करते उमर की तरफ मुड़ा। पापा जानी को आपकी शराफत पे बहुत नाज है था। अब मुझे इजाज़त दें कि मैं उन्हें आपके इस कारनामे के मशरक बता के आपकी नाम नहाल शराफत का भांडा फोड़ सकूं। अली के बच्चे खबरदार, जो तुमने पापा जाने को कुछ बताया तो। उमर उसे बेड पे धक्का दे के धमकी देने वाले अंदाज में बोला, क्यों ना बताएं? आखिर उन्हें भी तो तो अपने मासूम बेटे की हरकत का पता चले। हम तो खुद ख्वामख्वा बदनाम है। उस्मान को भी इब्राहिम अफंदी की तरफ से अपने और अली के बेतबार होने का दुख था। बकौल उनके वो दोनों दिल हथेली पे लिए फिरते थे और वो उन्हें किसी भी फंक्शन में ले जाके अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहते थे। पापा जानी के ख्यालात तुम दोनों के बारे में बिल्कुल सही हैं। उमर ने जानबूझ के फिर छेड़ा तो उस्मान उमर को घूरते हुए बोला, बद से बदनाम ऐसे सिचुएशंस के लिए कहा गया है। हम अपने मामलात को हम घर की दीवारों से बाहर तक ही रखते हैं। आपकी तरह दर्द दिल साथ लिए घर की दहलीज पार नहीं करते। यही तो खुफगी है पापा जानी को कि तुम दोनों गली गली मंडलाने वाले भूरे हो, शम्मा की रोशनी के सच्चे परवाने नहीं हो। उमर आंखें बंद करके तस्वुर में उसी मैजबी को लाते हुए बोला तो अली ने गुस्से में कुशन उसे दे मारा। बस फिर क्या था, पूरे कमरे में कुशन स्कर्ट मिसाइल की तरह इधर उधर बरसने लगे और रात सोने से पहले दोनों उमर के कमरे में आ गए। अब की बार संजीदगी से उमर के साथ मामला डिस्कस करने लगे। मगर उमर, ये सब हुआ कैसे? अली को असल बात जानने की ज़रा जल्दी थी। बता नहीं कैसे हुआ, बस हो गया। उमर को खुद इल्म न था कि यह सब कैसे हो गया। हालांकि उसके नज़दीक पहली नज़र की मोहब्बत पानी के बुलबुले से कभी कमज़ोर होती है, मगर वो खुशकिस्मत है कौन जो तुम जैसे पत्थर के सीने से मोहब्बत का दरिया निकालने में कामयाब हो गई। अली हैरान था उस मौजज़े पे। वहाँ कॉलेज के फंक्शन में वहाँ कॉलेज के फंक्शन में मैंने उसे की थी। उसने कंपेयरिंग की थी। यकीन जानो अली, वो बहुत गज़ब वाली थी। उसमें दूसरों को ज़ेर करने का हुनर मौजूद था। वो जोश से बोला तो उस्मान ने पूछा, कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहती है? आई डोंट नो वेयर शी लिव्स बट हर नेम इज़ दुआ।
نام بھی خوب ہے دعا. کیوں عثمان علی نے نام کو پسندیدگی کا شرف بخشا اور عثمان سے بھی اس کی قیمتی رائے مانگی. بالکل صحیح کہا کہ ہماری بھابھیوں کے نام اتنے ہی یونیک اور ڈیفرنٹ سے ہونے چاہیے. آئلہ اور دعا بھابھی. عثمان نے سنجیدگی سے جواب دیا. عثمان مجھے ڈر لگتا ہے. عمر ان کی بے تکی باتوں کی پرواہ کیے بغیر بولا. کیوں؟ اتنی خوفناک شکل ہے ان کی. عثمان ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو عمر نے پاس پڑا تکیہ اس کے پہ بے دردی سے دے مارا. میں ہی گدھا ہوں جو تم جیسے نان سیریس لوگوں کو اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھا ہوں. اوکے سوری، لیکن تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. اس سے عثمان کانوں کو ہاتھ لگا کے بولا. میں نے اس کے لیے نہیں کہا، بلکہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ نہ جانے میں اس حاصل کر بھی سکوں گا یا نہیں. وہ اپنے خدشات زبان پہ لے آیا. لو بھلا تمہیں کوئی ریجیکٹ کر سکتا ہے مائی ڈیئر بردر. وہ تو ہم جیسے قسمت کے ستائے ہوئے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے. تم تو مقدر کے سکندر ہو. علی ٹھنڈی آہ بھر کے بولا. اور پاپا جانی بھی اپنے لاڈلے کا دل نہیں دکھائیں گے. بعد علی افندی اور عثمان افندی کی کرو جنہیں ان کی معصوم خواہشات سمیت پاپا جانی بے دردی سے دفن کر سکتے ہیں. عثمان علی کے کندھے پر سر رکھ کے مصنوعی آنسو بہانے لگا. حوصلہ میرے یار، کبھی تو مالک سنے گا. علی دل بھی درد کی شدت سے پھٹنے لگا. تم دونوں سے بات کرنا سراسر بے وقوفی ہے. کاش ابو بکر یہاں ہوتا. عمر غصے سے اٹھا اور باتھ روم کا دروازہ زور سے بند کیا تو علی نے پیچھے سے ہانک لگائی. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سمجھو سامنے ابو بکر بھائی کھڑے ہیں، انہیں تمام ماجرا سنا ڈالو. وہ کیوں نہیں سنیں گے بھلا؟ تم تو بھی تو آخر انہیں کی روایت کی پیروی کر رہے ہو. شٹ اپ! عمر اندر سے چلایا تو دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس پڑے. ابراہیم افندی کا بزنس پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا. اس کے علاوہ ان کا نام بڑی بڑی سماجی شخصیات میں بھی تھا. ابراہیم افندی کے 4 بیٹے تھے جن کے نام انہوں نے اپنی مرحومہ بیوی کی خواہش پہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رکھا تھا. جیون ساتھی جب علی اور عثمان کی پیدائش پہ بچھڑا تو وہ بکھر کے رہ گئے اور بچے بوڑھی سکینہ بوا کے ہاتھوں پرورش پانے لگے. جو اس وقت سے ابراہیم افندی کے ساتھ تھیں جب وہ 10 سال کے تھے. گھر میں واحد خاتون ہونے کی وجہ سے وہ انہیں حقیقی رشتہ کا مقام ملا ہوا تھا. اور کیوں نہ ملتا کہ ابراہیم افندی کے ساتھ ساتھ ان کے 4 بیٹوں کو بھی انہوں نے نہایت شفقت سے پالا تھا. پاپا جانی بوا سے پوچھیں تو نہ کل گیٹ سے یہ کسے جھانک کر دیکھ رہی تھی. علی نے کھانے کی میز آتے ہی ہمیشہ کی طرح بوا کو تنگ کرنے کی خاطر نیا شوشہ چھوڑا. ارے کمبخت، کیا بک رہا ہے؟ میری کوئی عمر ہے تانکہ جھانکی کی؟ بوا اس کی بات پہ تاؤ آ گیا. لو ابو، عمر کی بھی خوب کہی. آپ کون سی بڑی ہیں؟ عثمان نے کہا تو وہ گھورتے ہوئے بولی. تو تمہارا کیا خیال ہے میں کسے دیکھ رہی تھی؟ بوا آپ خود ہی بتا دیں. اب چھپانے کا کیا فائدہ؟ ابراہیم افندی اور عمر ان کی باتوں پہ دھیرے دھیرے مسکراتے کھانا کھا رہے تھے. دیکھو ابراہیم، ابھی اپنی اس بے ہودہ اولاد کو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ کل کے بچے اٹھ کے مجھے پہ الزام تراشیاں کریں گے. وہ غصے میں ابراہیم افندی کی طرف مڑی تو مسکراہٹ چھپا کے بولے. علی عثمان، تو تم دونوں کو شرم آنی چاہیے. بوا تمہاری دادی جیسی ہیں. تو پاپا ہم نے کیا کہا ہے؟ بوا خود ہی سپوز کر رہی ہیں، ورنہ پوچھ لیں ان سے. کل 4 بجے یہ گیٹ پر کھڑی بے قراری سے ڈاکیے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ ابو بکر بھائی کا خط آنا تھا ان کے نام. علی نے منہ بنا کے کہا تو بوا سمیت سب ہنس پڑے. اللہ ہی تم دونوں کے شر سے بچائے. بوا کانوں کو ہاتھ لگاتی کچن میں چلی گئی. کتنا غضب کا بولی ہو تم دعا. ریحانہ اس کے ہاتھ میں چمکتی ٹرافی اور وننگ سرٹیفکیٹ دیکھ کے بولی. تھینک یو. لاٹ آف کنگریچولیشنز فار یو. ریحانہ ہی تو وہ واحد اس کی کلاس فیلو تھی جو اس کی خوشی کو شیئر کرتی تھی، اگرنہ تو باقی فیمیل کلاس فیلوز تو کھل کے اس کے خلاف بولتی تھی. کیوں نہ بولتی کہ کوئی بھی میدان ہو وہ سب سے نمایاں ہوتی تھی. ریحانہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے کہ تمہارا ساتھ ہی مجھے حوصلہ دیتا ہے. دعا اس کے گلے لگ کے بولی. تمہیں نہیں بلکہ سب تمہاری صلاحیتوں کے بدولت رہا ہے. خیر چلو کینٹین چلتے ہیں، دعا نے کہا. اور دونوں
دونوں کینٹین آ گئی مگر وہاں کافی رش تھا چیزیں لے کر. دونوں لان میں آ بیٹھی. دعا کوک کا سپ لیتے ہوئے ریحانہ رکی ہوں. وہ جو چیف گیسٹ ابراہیم افندی کے ساتھ اسمارٹ سا لڑکا تھا. ہاں وہ کم بخت تو نظریں ہی نہیں ہٹا رہا تھا مجھ پر سے. شکر ہے میں نروس نہیں ہوئی. دعا اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی. یہی بات میں نے ہی بھی نوٹ کی. جب بھی میں اسے دیکھتی وہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہوتا. یہی بات میں نے بھی نوٹ کی تھی. جب بھی میں اسے دیکھتی وہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہوتا تھا. ریحانہ نے تائید کی. اور پتہ ہے میں نے تو تب نوٹ کیا جب سامیہ کی بات میرے کان میں پڑی کہ تم کتنا سمارٹ ہے مگر یہ بھی اسی کم بخت کو دیکھ رہا ہے جیسے حال میں سوائے دعا کے کوئی ہے ہی نہیں. اچھا جی جناب. بہرحال تھا بہت سمارٹ. شاید ابراہیم افندی کو کوئی قریبی رشتہ دار تھا کیونکہ اس نے ان سے بہت مل رہا تھا. ریحانہ نے اندازہ لگایا تھا پاس سے گزرتا کلاس فیلوز گروپ تنسن ہنس کے بولے. رشتہ دار نہیں تھا بلکہ بیٹا تھا. عمر افندی بڑی معلومات ہیں آپ کی. ریحانہ تیکھے انداز میں بولی تو سامیہ نے گردن اکڑا کے جواب دیا. اس لیے کہ وہ ہماری کلاس کا ہے. ہائی کلاس کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہوگی تو کیا لوئر کلاس کی لڑکیوں کے پاس ہوگی. وہ دعا کو دیکھ کے ہنس کے بولی تو دعا کو آگ لگ گئی. مگر ہائی کلاس کے لوگ ہائی کلاس کی لڑکیوں کے بجائے معصوم اور سادی لڑکیوں کے دیوانے ہوتے ہیں. ریحانہ نے جواب دیا کیونکہ دعا تو ان کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتی تھی. اچھا اتنا خوش فہمیاں. لیکن مس ریحانہ کیپ اٹ ان یور مائنڈ کہ تم جیسوں کی طرف وہ اس وقت مڑتے ہیں جب ہم انہیں لفٹ نہیں دیتے. جب ہم انہیں نو لفٹ کہہ دیتے ہیں. اور تم لوگوں کی کلاس تو خیر ہر لمحہ پکے پھل کی طرح گود میں گرنے کو تیار رہتی ہے. شٹ اپ سامیہ. ان کی دعا کی برداشت جواب دے گئی. سچائی کو فیس کرنا سیکھو. مس دعا کیوں اتنا چلا رہی ہو. میں نے کون سا تمہاری دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے. وہ مکاری سے مسکرائی. تم لوگوں کے کلاس اور اس کی گھٹیا ذہنیت کو میں پاؤں کی جوتی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی. دعا نے حقارت سے کہا تو وہ جاتے جاتے بولی. ہاتھ نہ آئے تو کڑوی. چھوڑو یار یہ جلتی ہے تم سے. ریحانہ نے اس کے کول ڈاؤن کرنا چاہا. ریحانہ اور دعا دونوں کا تعلق متصل طبقے سے تھا. ریحانہ کے والد سعودی عرب میں تھے جبکہ دعا کے ابو متین الرحم بینک میں ملازم تھے اور دعا ان کی اکلوتی اولاد تھی. ابو آپ اور امی کی دعاؤں کی وجہ سے آج پھر مجھے فرسٹ پرائز ملا ہے. دعا باپ کی شفیق سینے سے لگ کے بولی تو انہوں نے اس کے بال چوم لیے. خدا تمہیں ہر مقام پہ اول رکھے. آپ کی دعائیں ہی تو مجھے نوازتی ہیں ابو. وہ پیار سے بولی. بیٹا اب کیا پروگرام ہے. ایگزام سے تو تم فارغ ہو چکی ہیں. انہوں نے اس کا پروگرام پوچھا کیونکہ وہ باقی خاندان والوں کی طرح اولاد کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے تھے. ابو جرنلزم میں ماسٹر کرنے کے بعد یقیناً کوئی اخبار ہی جوائن کروں گی. ریحانہ کے ماموں نے اپنے اخبار سے آفر دی تو ہے. وہ چیف ایڈیٹر ہیں نہ روزنامہ پاسبان کے. دعا نے انہیں تفصیل سے بتایا تو وہ تمام بات میں اطمینان سے سن کے بولے. بیٹا پھر بھی تسلی کر لینا چاہیے پہلے. یو ڈونٹ وری ایور. ریحانہ قابل اعتبار ہے. میں جو کچھ بھی آج ہوں صرف اس کے دیے ہوئے ہمتوں اور حوصلے کی بدولت ہوں. وہ مجھے کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دیتی. دعا نے انہیں مطمئن کیا. ٹھیک ہے بیٹی آج اب اٹھو. تمہاری ماں نے آج کریلے کا گوشت بنایا. وہ ہنس کے بولے تو وہ ان کے ساتھ دسترخوان پہ آ گئی. صرف 10 دنوں بعد ہی اس نے اخبار کا دفتر جوائن کر لیا اور پھر پورا خاندان بھرپور انداز میں اپنے کام میں مگن ہو گئی کہ یہی اس کی فطرت تھی کہ ہر کام میں بھرپور طریقے سے انوالو ہو جاتی تھی. آئی کانٹ بلیو اٹ. ابراہیم افندی عثمان اور علی کی زبان عمر کی بات سن کے بولی. ہمارا تو جھوٹ بھی آپ کو سچ لگتا ہے اور عمر کی سچ بات کو بھی آپ نہیں تسلیم کر رہے. آپ. علی منہ بنا کے بولا. نہیں خیر جس بات تو کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں. اچھا کیا نام ہے اس لڑکی کا. وہ کچھ الجھے. دعا. علی نے جھٹ بتایا. ہوں وہ لڑکی تو بھی تو بڑی ذہین مگر صاحبزادے نے
اس کی بدولت مندوں کے بارے میں خیالات نہیں سنے کیا؟ پاپا وہ خیالات بقول عمر کے اس کے ان دولت مندوں کے بارے میں تھے جن کا دین ایمان سب دولت ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی روایات اور اخلاقی قدروں سے دور ہو جاتے ہیں، اور خدا نہ کرے ہم ان امیر لوگوں میں سے ہوں۔ عثمان کی بات پہ ابراہیم افندی نے حیرت سے اپنے لاپرواہ بیٹے کو دیکھا اور سینے سے لگا کے بولے، ہاں بیٹا، خدا نہ کرے۔ پاپا پھر اسے کب عمر کے لیے پرپوز کریں گے؟ علی نے بے تابی سے پوچھا۔ معلومات تو لینے دو پہلے اس کے بارے میں۔ وہ اس کی بے صبری پہ ہنسے تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے بولا، پاپا جی چاہتا ہے بس جلدی سے یہ گھر لڑکیوں سے بھر جائے۔ اس کے اندر کی حسرت لبوں پہ آ گئی۔ بھلا کیوں نہ ہوتی دادی، انہوں نے دیکھی نہ تھی، ماں نہ پیدا کر کے جدائی دے دی، اور بہن تھی نہیں، بھلا وہ کیوں نہ ترستے۔ اوکے بیٹا، انشاءاللہ نیا سال تمہاری خواہش کو پورا کریں گے، میں دیر نہیں کروں گا۔ ابراہیم افندی اس کا کندھا تھپک کر بولے۔ رات کھانے پہ ابراہیم افندی نے عمر سے بات کی تو وہ اسے جھٹکا لگا۔ نہیں پاپا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ علی اور عثمان بالکل سچ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ بات سر جھکا کے نہیں بلکہ سر اٹھا کے کہی تھی۔ ابراہیم افندی نے کہا تو علی اور عثمان نے کالر رکڑائے۔ عمر کو بتاتے ہی بنی، میرے لال، میں صدقے جاؤں، کتنی خوشی کی بات ہوگی جب اس گھر میں بہو آئے گی، مگر خیال کرنا تم بھی ابو بکر کی طرح لڑکی لے کے ولایت نہ جا بسنا۔ بوا کے گرم چپاتیوں کچن سے لاتے ہوئے اس خبر پہ بے تحاشا خوش ہوئیں۔ نہیں ابو، میری جڑیں اس دھرتی سے بہت مضبوطی سے بندھی ہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ عمر مضبوطی لہجے میں بولا تو ابو سے دعائیں دینے لگے۔ جیتے رہو میرے چاند، خدا میرے عمر بھی تمہیں دے دے۔ رہنے دے ابو، اب آپ کی عمر ہے ہی کتنی جو بانٹتے پھر رہے ہیں۔ عثمان بھلا کب زیادہ دیر سنجیدہ رہ سکتا تھا؟ اس کی بات پہ سب ہنس پڑے۔ عثمان، تیرا قصور نہیں بچہ، اونٹ بولتا ہے تو زیرہ ہی گرتا ہے۔ بوا بولی تو عثمان نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میری پیاری بوا، ناراض کیوں ہو جاتی ہیں؟ میں تو اس لیے مذاق کرتا ہوں کہ ماحول خوشگوار رہے گھر کا۔ ارے میرے لال، میں بھلا کب دل سے ناراض ہوتی ہوں؟ میں تو زندہ ہی تم لوگوں کی خاطر ہوں۔ بوا کو بدلنے میں ایک پل بھی نہ لگتا تھا۔ اچھا بہانہ ہے بوا زندہ رہنے کا۔ اب کہ علی نے کہا تو ابراہیم افندی نے اسے ڈانٹا۔ بری بات علی، یوں نہیں کہتے۔ سوری پاپا، سوری بوا، وہ سر جھکا کے بولا تو وہ ہنس پڑے۔ تمام معلومات حاصل کر لینے کے بعد ابراہیم افندی دعا کے گھر آ گئے۔ سر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اور یہاں متین الرحمن اس سے خوشی سنبھل رہی تھی۔ کیوں؟ کیا میں تو تم جیسا انسان نہیں ہوں؟ یہ بات نہیں ہے سر، دراصل ہم لوگ بھلا اس قابل کہاں۔ وہ عاجزی سے بولے۔ یہ سر کیوں کہہ رہے ہیں ہو بھائی صاحب، میں بھی کہہ سکتے ہو، خیر چھوڑو ان باتوں کو، اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ ابراہیم افندی نے کہا تو متین صاحبہ ہم تنگوش ہو گئے۔ متین صاحب، یہ ریت ہے زمانے کی کہ جس بیٹی کو آپ پیدا کرتے ہیں، پڑھا لکھا کے جوان کرتے ہیں، اسے ایک نہ ایک دن رخصت کرنا پڑتا ہے کہ رسول خدا اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، ہمیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور آج اسی مقصد کے لیے میں آپ کے گھر پہ سوالی بن کے آیا ہوں کہ آپ کی اپنی بیٹی دعا کو میری بیٹی بنا دیں۔ ابراہیم افندی کی اس بات پہ حیرت سے متین الرحمن نے انہیں دیکھا۔ میری خوشی قسمتی ہوگی اگر آپ یہ پرپوزل قبول کریں گے تو۔ ابراہیم افندی نے کچھ دیر خاموش بھی پر کہا، لیکن کہاں آپ کہاں ہم کہاں؟ متین الرحمن کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ بھی انسان ہیں اور ہم صرف انسان ہیں، ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، میں پھر کیا فرق؟ ابراہیم افندی ان کی بات پر سمجھ تو چکے تھے، مگر پھر بھی امیری غریبی کو درمیان میں نہ لائے۔ فرق تو ہے سیٹ صاحب، یہ آپ کی عصمت کی ہے کہ آپ اسے محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ متین الرحمن نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ یہ فرق رب کی طرف سے ہے، اور پھر میرے خیال میں انسان نے تو دولت کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے اور نہ چھوٹا۔ آپ بھی اسے محسوس نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں گھر میں مشورہ کر لوں، پھر کوئی جواب دے سکوں گا۔ متین الرحمن نے روایتی حامی بھری۔ جی یہ تو ہے، آپ
بھابھی سے بات کریں اور دعا سے اس کی پسند پوچھیں، کیونکہ اس کا حق ہے یہ. ٹھیک ہے. اب ابراہیم بھائی ان کے متین الرحمان صاحبزادے تکلفی سے بولے تو وہ بے تحاشا خوش ہو گئے. دعا بیٹی ہمیں تم سے ایک بات کرنی ہے. متین الرحمان نے دعا کے کمرے میں بلایا تو وہ ماں کے پاس بیٹھ گئی. جی ابو بیٹا، جو بات کروں گا وہ ہر بیٹی کا مقدر ہوتی ہے. انہوں نے تحمید باندھی تو دعا الجھی. ابو آپ بات کریں. بیٹی تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہم نے بہت پیار اور محبت سے تمہیں پالا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ایک اور فرض بھی ادا کریں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے بات شروع کریں. امی کیا بات ہے؟ آخر دعا پریشان ہو گئی. پھر تمام بات جان کے بالکل چپ ہو گئی. یہ درست تھا کہ اب اس کے اس رشتے آ رہے ہیں، مگر اتنے اونچے گھرانے میں کا تو اس نے سوچا بھی نہ تھا. دعا بیٹی تمہیں ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، امی نے کہا تو وہ دھیرے سے اٹھی اور باپ کے قدموں میں بیٹھ کے آرام سے بولی. امی مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ کے کسی بھی فیصلے پر، مگر ابو پلیز یہاں نہیں. مگر کیوں بیٹی بہت امیر لوگ ہیں وہ، امی نے کہا تو جھنجھلا کے بولی. امی آپ لوگوں نے کب میری آنکھوں میں دولت کی ہوس دیکھ لی کہ دولت کو باعث کشش سمجھ رہی ہیں میرے لیے. بیٹی تم جذباتی ہو رہی ہو، یہ خوش قسمتی ہے تمہاری کہ اتنے شریف لوگ ہمارے گھر آئے. ابو نے سمجھایا. ابو دولت والے کبھی شریف نہیں ہوتے، ان کی فطرت میں ہی یہ چیز نہیں ہوتی. البتہ یہ شرافت کا خول ضرور چڑھاتے ہیں اور تلخ ہوئی. یوں نہ کہو دعا، فیصلہ کرنا ہمارا حق ہے، مگر کسی کی بہتان باندھنا اچھی بات نہیں. امی نے کہا. امی میں ان کے لیے خاص طور پہ نہیں کہہ رہی، عام رائے دے رہی ہوں، مگر اس وقت ہم تمہاری رائے دولت مندوں کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے لیے مانگ رہے ہیں. ابو نے کہا تو وہ سر جھکا کے فقط اتنا کہہ سکی. ابو میرے خواب کبھی بھی اونچے محلوں کے نہیں رہے اور نہ ہی آپ نے میری تربیت اور فطرت کی میں دولت کی کشش کا جذبہ ڈالا ہے. میں جیسی ہوں ویسے ہی لوگوں میں رہنا چاہتی ہوں. میں نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا. آپ بھی یقین مجھے کسی امیر گھرانے کی بنی سنوری بہو کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہیں گے. میرا خواب میرے اپنے جیسوں کے لیے ہے. آپ بھی میری اپنی زندگی گزارنے دیں. اس نے فیصلہ سنا دیا. پھر بھی سوچ لو بیٹا. میں نے سوچ بھی لیا اور سمجھ بھی گئی ہوں. آپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ دولت تمام خوشیوں کی ضامن نہیں ہوتی. زندگی اور اچھی زندگی کا کچھ اور ضروریات ہوتی ہیں. اگر آگے آپ لوگوں کی مرضی. اس کے بعد وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی. اب وہ اس وقت تم لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں جب ہم انہیں نو لفٹ کرتے ہیں اور تمہاری کلاس کو تو ہر لمحہ پکا پھل کے معنی دن کی گود میں گرنے کو تیار ہوتی ہے. سامع کا کہا ہوا جملہ ذہن میں گونجا، مگر دوسرے ہی پر عمر افندی کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم گیا. کسی بھی اچھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے وہ، اور میرا طلبگار ہے. اس نے ہیڈ بینڈ کھولتے ہوئے سوچا. لمبے گھنے سیاہ بال شانوں میں بکھر گئے. کتنا مغرور ہونے لگتا ہے انسان جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کے حوالے سے سوچتا ہے. نہیں سوچتے رات کے 2 بجے تو وہ خود سے بولی. جو بات دماغ کو قبول نہیں اسے دل میں ڈالنا کا فائدہ. انکار کر دیا. ابراہیم افندی کے بات پہ عثمان اور افندی کو حیرت کا جھٹکا لگا. وہ تو شکر تھا ابھی عمر آفس سے نہیں لوٹا تھا. کیوں پاپا؟ علی نے میوس سے پوچھا. کیا کمی ہے عمر میں؟ بیٹا میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہوں نے کوئی ریزن تو بتایا نہیں سوائے اس کے کہ دعا یہ پروپوزل قبول نہیں. وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولے. دعا کو لڑکیوں کو تو یہ ایسے رشتے کو خواب دیکھتی ہیں پاپا. عثمان نے کہا. بیٹا اس میں جو تقریر کی تھی وہ لفافی یا صرف تقریری نہیں تھی، اس کے اپنے خیالات تھے. شاید یہی وجہ ہو پاپا جانی. ہم تو بہت انوالو ہو گیا ہے. عمر تو بہت انوالو ہو گیا. علی نے جھنجھکتے ہوئے بتایا تو انہوں نے ایک دم سر اٹھا کے انہیں دیکھا. کیا واقعی؟ جی پاپا. تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ بھی پریشان ہو گئے. ان کی تو زندگی کی یہی کوشش تھی کہ ان کے بچوں کو ہلکا سا کانٹا بھی نہ چپے. پاپا ایک دفعہ پھر جائیں، شاید بات بن جائے. علی مشورہ دیا تو انہوں نے حامی بھر لی اور ساتھ ہی انہیں عمر کو بتانے سے منع کر دیا. پاپا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ، میرا مطلب ہے دعا کا انٹرسٹ، کہیں اور ہو. کچھ دیر بعد عثمان نے کہا تو ابراہیم افندی بولے. میں بھی ہم نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں. بہرحال آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب آپ دوبارہ وہاں جائیں گے تو. علی نے فوراً کہا اور دل میں خدان خواستہ پڑھا. رات کے کھانے کے بعد عمر ابراہیم افندی کے ساتھ حسب معمول واک کے لیے نکلا تو پوچھنے لگا. پاپا جانی کافی دنوں سے کسی کتاب پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. آپ نے کوئی نئی کتاب نہیں پڑھی ان دنوں؟ ہاں بیٹا کافی دنوں سے کوئی اچھی کتاب نہیں پڑھ سکا، لیکن اس ویک اینڈ کے لیے واصف علی واصف کی قطرہ کلم لی ہے. پاپا آپ پڑھ کے مجھے دے دیجیے گا، میں پڑھ کے آپ سے ڈسکس کروں گا. اوکے. ابراہیم افندی اس کی طرح اپنی طرح ادب سے دلچسپی پہ بہت
بہت خوش تھے، ورنہ ابو بکر، عثمان اور علی کو تو اردو ادب سے کوئی خاصا دلچسپی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا پاپا، ویسے میں نے واصف علی اور واصف کے ایک کتاب بھی پڑھی ہے، کیا زبردست کتاب ہے۔ عمر نے بحث کی ابتدا کی۔ ہاں بیٹا، حقیقت سے قریب لکھنے والے زبردست ہی ہوتے ہیں پاپا، کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہمیں ڈیفائن کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے ایک جگہ کہتے ہیں کہ جب آنکھ دل بن جاتی جیسے ایک جگہ کہتے ہیں جب آنکھ دل بن جاتی ہے تو دل آنکھ بن جاتا ہے۔ پاپا یہ بالکل صحیح بات ہے، یقین کریں آج کل تو میری آنکھ بھی دل اور دل آنکھ بن چکا ہے۔ عمر بیٹا، میں بھی تمہاری آنکھوں میں تمہارے دل کو خواہشوں سمیت دھڑکتا دیکھ رہا ہوں، مگر بیٹا انسان کو ہر صورتحال کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے، چاہے وہ زندگی کا عام سا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ زندگی کے بارے میں خواہشات حساب کا سوال تو نہیں کرے ہوتے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں پاپا، اور نہ ہی ان کا جواب آپ کے سوال کی طرح آ سکتا ہے، مگر بعض معاملات اپنے اختیارات میں ہوتے ہیں ہی کب ہیں۔ اس کی بات پہ ابراہیم افندی کا دل دکھی ہو گیا۔ وہ بھی مجبور تھے، ہر کام انسان اپنی مرضی کے مطابق نہیں کروا سکتا، کچھ فیصلے قدرت دوسروں کے حوالے بھی کر دیتی ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ متین الرحمان کے سامنے تھے۔ میں شرمندہ ہوں ابراہیم بھائی، مگر دعا راضی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ زبردستی کے نہیں ہوتے۔ بالکل میں مانتا ہوں اور زبردستی کر بھی نہیں رہا، مگر کوئی وجہ بھی تو بتائیں۔ ابراہیم افندی وجہ جاننا چاہتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان فرق متین الرحمان نے چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے خیال میں وہ اپنے جیسے لوگوں میں زیادہ خوش رہے گی۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں دعا بیٹی سے بات کروں۔ ابراہیم افندی سے اسے ہر قیمت میں بنانا چاہتے تھے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو یو آر ویلکم۔ متین الرحمان بھی ان کی شرافت کے قائل ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں شام کو آ جاؤں گا۔ وہ واقعی شام کو اس کے سامنے تھے۔ دعا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ متین الرحمان اندر نہ آئے۔ بیٹی تم نے کیوں انکار کیا؟ تو میرا مطلب ہے کوئی وجہ سر، میرے خیال میں میرے رشتے اپنے جیسوں میں ہی ہونا تو مناسب رہتا ہے۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اپنے خیالات اس کا اظہار کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ تو کیا ہم اس قابل نہیں کہ تمہارا ہاتھ مانگ سکے؟ ہم اس قابل نہیں ہیں سر۔ وہ انہی کے انداز میں بولی تو وہ سر رفی میں ہلاتے ہوئے بولے، پہلے تو تم مجھے سر نہ کہو، میں تمہارا انکل ہوں، اور دوسری بات کہ کسی کو بغیر پرکھے ریجیکٹ کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ انہوں نے سمجھایا، انکل میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ آج جو آپ اتنی محبت دکھا رہے ہیں، کل یہی آپ کی زبان سے قائد کے روپ میں نکلے گی۔ آپ کی سوسائٹی کے اقدار ہماری کلاس میں مختلف ہے، یہی چیزیں کل آپ کو میرا کمپلیکس لگیں گی۔ آپ کچھ عرصے بعد شاید اس تنگ گلی میں آتے ہوئے ہوتے بھی گھبرائے، اس تنگ سے گھر میں آپ کا دم گھٹے، میرے خاندان کو اپنے رشتہ داروں سے ملاتے ہوئے آپ کو شرمندگی ہو، اور یا شاید میرے سر پہ دوپٹہ آپ کو میرا گوارپن لگے۔ میں بچوں کو مذہب کی طرف راغب کروں گی تو آپ مجھے تنصر ملانی کہیں گے، اور پھر شاید آپ کو بچوں کو ابو کو نانا جان کہہ کے پکارنا بھی ناگوار گزرے۔ نہیں، میں اپنی زندگی اپنے ہاتھوں قابل رحم نہیں بنا سکتی۔ آج اپنی خواہش پہ ہے آپ کی تو آپ کو یہ فرق نہیں لگ رہا، مگر کل یہی فرق زندگیاں اجرن کر دے گا۔ وہ پھٹ ہی تو پڑی تھی، وہ خاموش سے سنتے رہے، اسے کھل کے بولنے دیا۔ بیٹی شادی تو تم جہاں بھی کرو گی جو وہی ہوگا۔ ہار جیت کے چانسز ہر جگہ 50-50 ہوں گے، لیکن تم سے ایک درخواست ہے، ہمیں دولت کے ترازو میں نہیں بلکہ انسانیت محبت کے ترازو سے تولو۔ اور ایک بات اور، دولت جب حلال طریقے سے کمائی جائے تو انسان کو انسان رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ دولت ان لوگوں کے خون کا رنگ بدلتی ہے جو جائز ناجائز طریقوں سے اسے حاصل کریں، اور میرے بیٹے صرف محبت کرنا جانتے ہیں، اور محبت بھرے دل توڑنا گناہ ہوتا ہے۔ تم یقین کرو بیٹا، میرے گھر میں تمہارے انکار سے سوگ کی سی کیفیت ہو گئی ہے، تو گویا آپ لوگ اپنی خوشی کے لیے اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، مگر پھر بغیر کسی وجہ سے کہ اپنی خوشیاں لوٹتے بھی نہیں دے سکتے۔ میرے ابو، میری بھی ہر والد کی طرح خواہش ہے کہ میرے بیٹے کی خواہش حسرت نہ بنے۔ خدا گواہ ہے کہ میں غلط فیصلے تمہارے لیے بھی نہیں کر رہا، اس لیے میری اگر کوئی بیٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مجھے بیٹیوں کی عزت اور زندگیوں کی پرواہ نہیں۔ تمہارے بارے میں بھی میں اتنا ہی مخلص ہوں جتنا اپنی سگی بیٹی کے متعلق ہوتا۔ انہوں نے یقین دلانے چاہا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ وہ مایوس سے ہوئے چلے گئے۔
بیٹا عمر، ہم کسی کی فطرت نہیں بدل سکتے، اور اس کی فطرت میں اور دولت مندوں سے رفت شامل ہے۔ ابراہیم افندی نے تمام معاملات اسے بتا کے سمجھایا۔ عمر چپ چاپ سنتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں نے تو کبھی بند آنکھوں سے بھی خواب نہیں دیکھے تھے اور دعا کی ان کی تعبیر میں سے رلا دے۔ کبھی وہ دعا نہیں مانگی تھی جو بد دعا بن کے لوٹ آئے۔ تم سوکھی ریت تو نہیں تھی جو میری مٹھی سے پھسل جاتی، تم تو میری کھلی آنکھوں کا روشن خواب تھی، میری سانسوں سے نکلنے والی اور میرے لبوں سے مانگی جانے والی پہلی دعا تھی۔ سیمٹ ملی وہ ریت تھی جس سے مجھے اپنے دل کی امانت چینی تھی۔ میں نے اپنے اور تمہارے درمیان صرف نظر کا فاصلہ سمجھا تھا، مگر دل کے تو مقدر میں ہی چوٹ کھانا لکھا تھا۔ پر پھر یہ کمبخت میرا دل کیسے بچتا؟ ساری رات وہ تڑپتا رہا۔ ابراہیم افندی نے عثمان اور علی کو بھی ابھی اس سے معاملے کو ڈسکس کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے اندر کا غصہ تنہائی میں نکال لے۔ تنہائی سے گھبرا کر اس نے ڈیک آن کر دیا، مگر محمد علی شہکی کا خوبصورت گیت گونجتا اسے یوں لگا گویا اس کے لیے ہو۔ ہم رات بہت روئے تھے، بہت آہو فغاں تھی، دل درد کے اسے بوجھل ہو تو پھر نیند کہاں کی۔ اس گھر کی کھلی چھت پہ چمکتے ہوئے تاروں، کہتے ہو وہاں جا کے کوئی بات یہاں کی۔ ہم رات بہت روئے، بہت آہو فغاں کی، دل درد سے بوجھل ہو تو پھر نیند کہاں کی۔ شاعری جب دل کو چھیڑنے لگی تو عمر نے ڈیک آف کر دیا اور سر ہاتھوں میں پکڑے کرسی پر ڈھہ گیا۔ اگلے دن لنچ تک وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ ابراہیم افندی تو آفس گئے ہوئے تھے، جبکہ علی اور عثمان گھر پہ رک گئے تھے۔ ابو اس کے لیے سوپ بنا کے لائی۔ بوا اس کا یہ کیوں بوا؟ وہ زبردستی ہنسا۔ بیٹا کاش بوا کے بس میں ہوتا تو تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ کر گزرتی۔ بوا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کے رو دی۔ بوا عمر کے رونے پہ تڑپ ہی تو اٹھا۔ عمر ان کے رونے پہ تڑپ ہی تو کیا کر رہی ہیں آپ؟ کچھ کر ہی تو نہیں سکتی، وہ دکھ سے بولی۔ تو عمر نے فوراً خود کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ ارے بوا، ہم آپ کے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ وہ نہ صحیح تو کوئی اور صحیح۔ بوا نے بے یقینی سے دیکھا۔ ہاں بوا، دکھ تو ہوتا ہے مگر زندگی ختم تو نہیں ہو جاتی۔ ہاں میرے لال، بھلا زندگی کب ختم ہوتی ہے؟ یہ تو چلتی رہتی ہے۔ وہ اس کا ماتھا چوم کے بولی۔ اسی وقت ابوبکر کا امریکہ سے فون آ گیا۔ ہیلو، کیسے ہو ابوبکر؟ بالکل ٹھیک، تم لوگ اپنی سناؤ۔ پاپا کیسے ہیں؟ پاپا بالکل ٹھیک ہے، ان کا بلڈ پریشر تو نارمل ہے نا؟ ابوبکر کو ہمیشہ وہاں باپ کی صحت کی فکر رہتی تھی جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ بالکل نارمل ہے۔ تم سناؤ بھابھی اور حاجن کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں، بازار گئی ہوئی ہیں۔ بھابھی کو سلام کہنا اور حاجن کو ڈھیروں پیار۔ اچھا عمر، یہ بتاؤ کہ پاپا کا امریکہ چکر لگانے کا پروگرام یہ ہے یا نہیں؟ ابو بکر نے پوچھا۔ کیوں؟ دراصل ہم لوگوں کا پروگرام ہے کہ اس بار رمضان سے پاکستان میں ہی گزارے، نیا سال بھی ہے، عید بھی ہوگی، آئلہ بھی چاہ رہی ہے۔ ابو بکر نے پروگرام بتایا تو عمر نے بے تحاشا خوش ہوا۔ ریئلی اٹس سو نائس۔ پھر کب آ رہے ہو؟ کنفرم کر کے ٹکٹ فون کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤ۔ تم سے اور بھابھی سے زیادہ حاجن سے ملاقات کو جی مچل رہا ہے۔ اور علی عثمان کا سناؤ، وہ بھی ٹھیک ہے؟ بات کرو گے؟ گھر پہ ہی ہیں؟ عمر نے علی کو دیکھ کے پوچھا۔ ہاں دو نا، علی ابوبکر کا فون ہے۔ عمر نے ریسیور سے تھما کے کہا اور خود لان میں آ گیا چہل قدمی کے لیے۔ سوچیں الجھے ہوئے ریشم کی طرح تین، کسی طرح سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سب تقدیر کا لکھا سمجھ کے قبول کرتا تھا تو پھر ایک دم غصے میں خود سے لڑنے لگتا تھا۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو دل کا مرادے بن مانگے پا لیتے ہیں۔ خدایا، وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو تجھے بھی پا لیا کرتے ہیں۔ ایک میں ہوں جو اپنے جیسے ایک انسان کو نہیں حاصل کر سکتا، وہی پہنچ سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ جو خواہش بن جائے، خواہشیں حسرت ہی کیوں بن جاتی ہیں؟ کیا اب مجھے اپنی ساری حسرتوں کا مزار بنا لینا چاہیے جو بن مانگے پانے کا عادی تھا؟ جب مانگا تو جھولی خالی ہی رہی۔ کیا مجھے اس سے ملنا چاہیے؟ لیکن میں نہیں ملوں گا۔ محبت میں مانگنا محبت کی رسوائی ہے۔ محبت تو بن مانگے
دینے والا جذبہ ہے، اس کے حوصلے بنتے اور ٹوٹتے رہے۔ مس دعا، آپ کے مشہور سماجی شخصیت ابراہیم افندی کا انٹرویو کرنا ہے، سنڈے میگزین کے لیے اگلے ہفتے لگنا ہے۔ ایڈیٹر صاحب نے بتایا تو اس کی روح فنا ہوگی، مگر سر وہ الجھی بھائی، وہ زیادہ فارمیلٹیز میں نہیں پڑتے، فون کر کے کہنا میں 1 گھنٹے تک آؤں گی اور وہ تیار ملے گے تمہیں۔ ایڈیٹر صاحب نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ اوکے سر، وہ ہمت کر کے بولی، تو یہ اس کی پروفیشن کی ڈیمانڈ اور اسے یہ کام کرنا تھا۔ ساری رات عجیب سی بے کلی رہی۔ آخر وہ اس شخص کے گھر جا رہی تھی جو راتیں اس کے لیے جاگتا ہے، اس کے خواب جاگتے میں بھی دیکھتا ہے، اور یہ بات حقیقت تھی کہ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوچتی تھی۔ وہ اتنا ہی طاقتور تھا کہ اجازت طلب کرتا بھی نہیں تھا۔ اگلے دن اس نے آفس میں فون کر کے بات کی تو ابراہیم افندی نے اسے شام 5 بجے کا وقت دے دیا، اس بات سے بے خبر کہ ان کا اپائنٹمنٹ لینے والی لڑکی کون ہے۔ شام کو دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے گیٹ پہ آئی تو بہت بڑا اور خوبصورت محل نما گھر اس کے سامنے تھا۔ عمارت کی ایک اینٹ عمارت کی مکینوں کے اعلیٰ ذوق کا مظہر تھی۔ ملازم اسے اور اس کے ساتھ آئی فوٹو گرافر کو اندر ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ بیٹھے آپ، ملازم نے کہا، اور باہر نکل گئے۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ بات صرف اگر ابراہیم افندی سے انٹرویو کی ہوتی تو شاید وہ بہت اعتماد سے وہاں بیٹھی ہوتی، مگر یہ سوچ کے ہی دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا کہ اس نے اس کے گھر کے پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بوا جی، بوا کہاں ہیں آپ؟ ٹی وی لاؤنج سے آوازیں آنے لگیں۔ کیا ہے لڑکے، کیوں حوالے دے رہے ہو؟ لیں بوا، میں نے کب آپ کو حوالہ دیا؟ حوالہ ہے اور شوق کی سی آواز گونجی۔ تم نے عثمان، مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ آپ تو جی چاہتا تو میں چھوڑ کے ہی چلی جاؤں۔ بوا کی آواز میں ناراضگی تھی۔ بوا، کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی جو آپ چھوڑ کے خود چلی جائیں گی؟ ہمیں تو ہماری سگی ماں نے بھی پاس رکھنا گوارا نہیں رکھا۔ اب کے بولنے والی کی آواز بھرا گئی، جو اب میں بوا کی آواز بھی زوا سے تڑپ تھی۔ میرے چاند، کیوں دل دکھانے والی بات کرتا ہے؟ میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ میرا دم بھی تمہارے ہاتھوں میں نکلے۔ بوا، یہ چپکے سارا پیار عثمان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمارا بھی حق ہے۔ اب کے ایک اور آواز آئی، چھوٹے صاحب مہمان آئے ہیں اور بڑے صاحب بھی ابھی تک نہیں آئے۔ ملازم نے انہیں بتایا۔ کریم، کون ہے مہمان؟ عمر صاحب اخبار سے انٹرویو کے لیے آئے ہیں، تو پانی جانی نے ٹائم دے رکھا تھا کیا؟ تو پاپا جانی نے ٹائم دے رکھا تھا کیا؟ جی صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا تھا، ملازم نے جواب دیا۔ تو پھر تو پاپا کو پہنچنا چاہیے تھا۔ خیر، میں اٹینڈ کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ ہٹا اور عمر افندی دروازے پہ ہی کھڑا رہ گیا۔ دعا گھبرا کے اٹھی، گیٹ عبور کرتے ہوئے۔ اسے تو توقع تو تھی کہ اس کا سامنا ہو سکتا ہے، مگر اب یوں لگ رہا تھا جان بس نکل نہیں چاہتی۔ عمر، پاپا کے آنے تک ہم انٹرویو دے دیتے ہیں۔ عثمان اور علی تیزی سے اندر آتے ہوئے بولے تو دونوں چونکے۔ عمر افندی خود کو سنبھال کے بولے، آپ یہاں دعا بیٹھے، پاپا 15 منٹ تک آئیں گے، تب تک عثمان اور علی آپ کو کمپنی دیں گے۔ عثمان اور علی بھی نام دعا پہ چونکے تھے۔ ایک پل کو آپ دعا ہیں؟ علی نے حیرت سے پوچھا تو دعا نے جواب دیے بغیر سے جھکا لیا، پلیز آپ بیٹھیں۔ عثمان نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے عقلمندی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ فوٹوگرافی بھی تھا۔ تھینک یو، دعا نے بیٹھتے ہی کہا تو فوٹوگرافر عثمان کی طرف مڑ کے بولا، اگر آپ بائنڈ نہ کریں تو میں آپ کے گھر کی کچھ فوٹوگرافس لے لوں۔ وائی ناٹ، یو آر ویلکم۔ بھلا عثمان کیسے انکار کرتا؟ دل کی بات پورے ہونے کی پر کہ وہ چاہتا تھا کہ عمر وہ بات کر لیں۔ ایک دفعہ آئیے، میں اور علی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے باہر نکل گیا تو عمر کچھ توقف کے بعد بولا، دعا بغیر کسی وجہ کے کسی کو ریجیکٹ کر دینا انصاف تو نہ ہوا؟ عدالت بھی بغیر جرم سنے سزا نہیں سناتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہا تھا۔ آپ کو کیس لینا اس لیے چاہتی نہیں کہ ایک تو یہ کیس میرے لیے بیکار تھا اور دوسرے میرے حد اختیار اور سماعت میں بھی نہ تھا۔ دل اپنے مقدمے کے لیے کسی اختیار یا سماعت کو نہیں تسلیم کرتا، یہ جہاں چاہے اپنا کیس فائل کر سکتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، یک طرفہ جذبہ آپ زبردستی کسی دوسرے پہ ڈال تو کہ دو طرفہ نہیں کر سکتے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ
آپ سے معذرت کرتی ہوں کہ وہ میرا آخری فیصلہ ہے، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو، وجہ تو سامنے ہے مگر آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ وہ ہنس کے بولی، باخدا مجھے نہیں پتا۔ تو پھر سنیں، آپ ایک بہت بڑے سیٹھ کے بیٹے ہیں جبکہ میں ایک معمولی لازم کی بیٹی ہوں۔ آپ دولت مند ہیں، میں جبکہ ایک غریب لڑکی ہوں۔ تلخی سے بولی، یہ دولت کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ وہ غصے سے بولا تو دعا کے اس کے چہرے پہ نظریں جھکا کے بولی، یہ دولت ہی تو ہے درمیان میں، جب میں اس کی پرواہ نہیں کر رہا، میرے خاندان والے نہیں کر رہے، تو تم کیوں اسے ریزن بنا رہی ہو؟ اس لیے کہ میں حقیقت پسند ہوں، اور دوسری بات کہ یہ میرا حق ہے اپنے بارے میں اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکوں۔ تو تم میرے دولت والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہو، اس لیے تم نے یہ فیصلہ کیا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا، ہاں کرتی ہوں میں دولت مندوں سے نفرت کے، اس لیے کہ اس دولت کے مینار میں ہماری آرزو کو دفن کر کے اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ یہ مینار ہمیں اپنی حسرتوں اور خواہشوں کا مزار نظر آتا ہے۔ ہم آسمان کی بلندیوں کو چھوتے آپ لوگوں کو زمین پہ بیٹھ کے صرف حسرت سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کی پوجا کر سکتے ہیں، ہمیں ہاتھ دے کے اوپر نہ بلائیں، نہ جانے کب دل بھر جائے اور آپ پل بھر نہ لگائیں ہمیں زمین پہ گرانے میں۔ دعا تم بدگمان، اور زندگی کی اور خوشیوں کی ضمانت تو صرف اللہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنی خواہش کو تم پہ مسلط نہیں کروں گا، مگر ثابت کروں گا کہ دولت والے ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتے۔ تم چائے پیو۔ وہ بات ختم کر کے ٹرالی اس کی طرف بڑھا کے بولا، پاپا ابو بکر کا فون آیا تھا، وہ پاکستان آ رہا ہے۔ عثمان نے ناشتے کے ٹیبل پہ بتایا تو ابراہیم افندی خوشی سے بولے، واقعی کب آ رہا ہے ابو بکر؟ کیا آئلہ اور حاجن بھی آ رہی ہے؟ ہاں جی پاپا، اس بار وہ رمضان، نیا سال اور عید ہمارے ساتھ ہی منائیں گے، علی نے کہا تو ان کا دل خوشی سے بھر آیا۔ صبح بخیر پاپا۔ عمر آیا تو ابراہیم افندی نے بے اختیار اس کے چہرے پہ نظریں ڈالیں اور زبردستی مسکرایا، جیتے رہو بیٹا۔ اوکے پاپا، ہم چلتے ہیں۔ علی اور عثمان لے کر چل گئے تو ابراہیم افندی اس کی طرف مڑے، تم نے کل دعا سے بات کی تھی؟ جی پاپا، اس نے سر جھکا کے اعتراف کیا۔ تو وہ جانتے تھے مگر پھر بھی پوچھا۔ تو وہی پاپا، نتیجہ صفر کہ اس کی نفرت یا محبت انسانوں سے نہیں بلکہ دولت سے ہے۔ انسانوں کی قسمت کا فیصلہ ان کے پاس موجودہ دولت سے کر رہی ہے، اور ہماری بے تحاشا دولت اس کی نفرت کی بنیاد ہے۔ وہ ہتھیلی پہ انگوٹھا رگڑتے ہوئے بولا، جسے دولت کو ہاتھ کے میلے کی طرح اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمر، پھر کیا کر سکتے ہیں ہم بیٹا؟ پاپا، رات میں کافی سوچتا رہا ہوں، بات مناسب تو نہیں ہے مگر آپ اجازت دے تو۔ وہ جان بوجھ کے رکا، بولا، بیٹا پاپا اگر ایسا بتایا کہ نہ جائے اور شادی ہو جائے پھر میں اسے منا لوں گا۔ ابراہیم افندی نے پہلی دفعہ اس کے منہ سے کوئی بے تکی بات سنی تھی۔ پاپا پلیز، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کے بے بس سے بولا تو ابراہیم افندی تڑپ اٹھے، مگر بیٹا اور بدگمان ہو جاؤ گی پاپا، میں اسے منا لوں گا، آئی سویر پاپا، میں اسے منا لوں گا اپنی محبت کی بنیاد پر۔ وہ بے قراری سے کہہ رہا تھا۔ ابراہیم افندی نے حامی بھر لی، بیٹا تمہاری خاطر مجبور ہو گیا ہوں، حالانکہ دل مان نہیں رہا۔ تھینک یو پاپا، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوش ہو گیا۔ ابراہیم افندی متی الرحمان سے دعا کی، غیر موجودگی میں ملے، ہر طریقے سے انہیں مطمئن کیا۔ وہ تذبذب میں تھے کہ انہیں ابراہیم افندی اور ان کے بیٹوں کے بارے میں اچھے شواہد بھی ملے تھے، اور بیٹی بد ظن تھی۔ متی الرحمان نے رات نماز استخارہ پڑھی کہ وہ اب کوئی بھی اندھا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خواب میں انہیں اشارہ ہوا کہ فیصلہ نیک ہے، بس انہوں نے ابراہیم افندی کا فیصلہ قبول کر لیا اور حامی بھر لی۔ ابراہیم افندی نے وقتی طور پہ عمر کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا تاکہ دعا کو وہ راضی اور ہنسی خوشی اپنے گھر لے کے آئے، بدگمانی نہ ہو۔ ابو بکر اگلے ہی ہفتے آئلہ اور حاجن کے ساتھ آ گیا اور صرف 1 ماہ کے اندر وہ دلہن بن کے عمر افندی کے فلیٹ میں آ گئی۔ دیکھا دعا میری محبت جیت ہی گئی۔ عمر افندی کی آواز پہ دعا نے جھٹکے سے گھونگھٹ الٹا، دعا تم میری زندگی کی سب سے سچی دعا تھی، کیسے رائے گا جاتی؟ عمر اس کا ہاتھ تھام کے بولا تو دعا ہاتھ جھٹک کے دور ہو گئی اور غصے سے بولی، ڈونٹ ٹچ می پلیز دعا، میری بات تو سنو۔ کچھ نہیں سننا میں نے، تم نے دھوکہ کیا ہے، تم دولت والوں کی فطرت میں ہی دھوکہ ہے، تم نے ہم سے ایک دفعہ بھی دھوکہ کیا۔ وہ چیختے چیختے رو پڑی۔ عمر نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ کسی طرح قابو نہیں آ رہی تھی۔ پلیز دعا، خواہ کے خدشوں سے زندگی کو مشکل نہ کرو، میری محبت اور چاہت پہ اعتبار کرو، دیکھو میری طرف، میں کچھ دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ رکھائی سے بولی، گھر تو اب تمہارا یہی ہے۔ وہ غصے سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ عمر نے جلدی سے اس کو پکڑا، کندھے سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کہاں جا رہی ہو؟ کیوں خود کو اور مجھے تماشا بنا رہی ہو؟ ضرور تماشا بنے گا جب تمہارا یہ فراڈ کھلے گا، چھوڑو مجھے جانے دو، مجھے اپنے ابو کے پاس جانا ہے۔ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے بولی، تمہاری عمر اب ابو کے گھر نہیں
بلکہ شوہر کے گھر رہنے کی ہے ڈیئر، اور یہ تمہاری شوہر کا ہی گھر ہے، اس لیے اب تمہیں یہی رہنا ہے۔ عمر نے سمجھانا چاہا، میں یہاں کسی قسم قیمت نہ یہ پہ نہیں رہوں گی، مجھے جانے تو، میں ابو کو تم لوگوں کے فراڈ کا بتاؤں گی۔ وہ پھر رونے لگی۔ وہ سب جانتے ہیں عمر کی بات پہ۔ دعا نے بے اعتباری سے دیکھا اور نفی میں سر ہلا کے بولی، یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ابو ایسا نہیں کر سکتے، کیا برا کیا ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر کا کر کے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، میرا ابو کا معاملہ ہے۔ وہ ٹیشو سے ناک صاف کرتے ہوئے بولی، تو کیا کرو گی تم؟ عمر کو اس رٹائی پہ غصہ آ گیا۔ جو جی چاہا کروں گی، یہ ہو آر یو ٹو آسک اٹ، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ بدلحاظ ہوئی۔ اوکے ایزی ہو وش، عمر غصے سے میز کو ٹھوکر لگاتے، اوکے ایز یو وش، عمر غصے سے میز کو ٹھوکر لگاتے ہوئے کمرے سے باہر گیا۔ ابوبکر اور عائلہ اسی صورت کے حال کے پیش نظر اس کی فلیٹ میں رکے تھے۔ ابراہیم افندی، علی اور عثمان کچھ دیر پہلے بھی گھر گئے تھے بغیر دعا سے ملے کہ وہ صبح ملیں گے، شاید وہ ابھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو عمر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابوبکر کچن کے طرف آیا تو اسے صوفے پر بیٹھے دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ ابوبکر، اس لڑکی کا دماغ تو بالکل خراب ہے، وہ جھنجھلا کے بولا۔ ابوبکر اس کے پاس سے سمجھانے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ عمر کول ڈاؤن پارٹنر، تم خود کو اس کی جگہ رکھ کے سوچو، اس طرح کی غیر متوقع صورتحال تمہارے ساتھ ہوتی تو تمہارا کیا رد عمل ہوتا؟ تم بھی تو یہی کرتے۔ تو پھر کیسے اسے سمجھاؤں؟ وہ تو پروں پہ پانی ہی نہیں پڑنے دے رہی۔ وہ بچھاڑی گی سے بولا، تو عمر تم نے رسک لیا ہے، اب تمہیں کچھ عرصہ قربانی دینا پڑے گی۔ خیر آؤ میں سمجھاتا ہوں۔ اٹھا مگر پھر کچھ سوچ کے عمر کی طرف مڑ کے بولا، بلکہ تم ابھی یہیں رکو، مجھے بات کرنے دو۔ اب بکر کمرے میں آیا تو بھیگی آنکھوں کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ بیٹھی زیورات اتار رہی تھی۔ فوراً بیڈ پر پڑا دوپٹہ سر پہ لے لیا۔ دعا بیٹھو بھائی، دعوے میں تمہارا نام لوں یا بھابی کہوں؟ عمر میں تو تم مجھ سے چھوٹی ہو، مگر رشتوں سے پکارنا میں ان کے تقدس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابوبکر پیار سے بولے مگر وہ بغیر جواب دیے ابوبکر پیار سے بولا مگر وہ بغیر جواب دیے بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ دعا، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے اس گھر میں آنے کے طریقہ کار پر ناراض ہو، مگر تمہارے خدشات بے بنیاد تھے۔ اب اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ تم عمر افندی کی بیوی ہو۔ خواہ مخواہ کی ٹینشن سے کیا فائدہ؟ دعا کی آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تو ابوبکر کو دکھ ہوا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا، مت رو دعا، عمر بہت اچھا ہے، یقین جانو۔ وہ ہر دولت مند آدمی برا نہیں ہوتا ہے برا وہی کرتا ہے جو اسے پسند ہو۔ دوسروں کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ ابوبکر کو اس کے دکھ پہ شدید افسوس محسوس ہوا۔ اس کے چہرے کو اوپر کر کے بولا، دعا ادھر دیکھو میری طرف، کیا میری صورت میں تمہیں اپنا بھائی نہیں نظر آ رہا؟ کیا تم واقعی توقع کر سکتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہونے دوں گا؟ میری کوئی بہن نہیں، مگر یقین جانو میرے پاس بے تحاشا پیار ہے، جو عمر، علی اور عثمان کی دلہنوں کے لیے، جو میری بھابیاں کم اور بہنیں زیادہ ہوگی۔ تو پھر آپ نے اپنے بھائی کو پھر گیم کھیلنے کا مشورہ کیوں نہیں دیا؟ کیا یہ اخلاقی مذہبی نقطہ نظر سے کسی طور بھی مناسب نہیں تھا؟ میں تو کچھ دن پہلے امریکہ سے آیا ہوں، لیکن پھر بھی یوں کہوں گا کہ جب محبت کرنے والوں کو بے وجہ سزا سنائی جائے تو وہ ایسے اکثر ہو جایا کرتے ہیں، اور عمر تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ سزا بے وجہ کبھی نہیں ہوتی، اور وجہ آپ جانتے ہیں، مگر اب تو وجہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب ضد اور پریشانی کا کیا فائدہ؟ کیوں ضد نہ کروں اور شور نہ مچاؤں؟ اپنی بے وقتی کا کیا میری یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت نہیں کہ میرے خدشات بالکل صحیح تھے؟ آپ لوگ اپنے دولت کے بل بوتے پہ اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں، انسانوں کو دکان پہ بکنے والے کھلونے خریدنے کی طرح خرید لیتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولی، دعا تمہاری یہاں موجودگی کو میں اپنے بھائی کی بے انتہا محبتوں کا ثبوت کیوں نہ سمجھوں؟ میں ہمیشہ سے تصویر کا روشن پہلو دیکھنے کا عادی ہوں محبت۔ وہ منہ بگاڑ کے بولی، بہرحال میں اتنا تو ہم جان گیا ہوں کہ میری بہن اپنے بھائی کا مان نہیں توڑے گی۔ اب بکر نے اپنائیت سے
بولا تو وہ چپ ہو گئی۔ پلیز عمر کو بھی زیادہ پریشان نہ کرو، وہ جاتے جاتے بولا تو وہ خاموش ہی رہی۔ ولیمے سے اگلے دن ابو امی اسے لینے آئے تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ عمر اس کے کوڑے جواب سے بے شرمندہ ہو گیا، کڑوے جواب پر شرمندہ۔ دعا کس بدتمیزی سے بول رہی ہو انکل آنٹی سے، آپ درمیان میں نہ بولیں، یہ میرا ان کا معاملہ ہے۔ وہ بدتمیزی سے بولی تو عمر خاموش ہو گیا۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ کیا سچ ہے کہ آپ کو سب علم تھا؟ وہ سنجیدگی سے ان کے سامنے سراپا سوال بن گئی تو وہ انکار بھلا کیسے کرتے؟ ہاں، یہ سب ہماری مرضی سے ہوا ہے۔ متین الرحمن کی بات پہ وہ جل بھن کے ہی تو گئی۔ ایسی کون سی بات تھی ان میں کہ یہ آپ کی بیٹی سے زیادہ عزیز ہو گئے؟ ابو، وہ عمر کی طرف اشارہ کر کے بولی، آپ کے نزدیک بیٹی کی خوشی کی کوئی اہمیت نہ تھی، یا پھر آپ بھی ان کی دولت کا شکار ہو گئے؟ ابو، بیٹی کا سودا تو نہیں کر بیٹھے کہیں آپ؟ دعا عمر کی برداشت جواب دے گئی اور وہ غصے سے آگے بڑھا۔ عمر بیٹا، ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور دعا کو سینے سے لگا لے، مت بچائیں مجھے، ابھی تو آپ کو اس شخص کی اور بھی بہت سی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ دعا ماں سے دور ہو کر چلائی، مجھے سچ بتائیں ابو، کتنے میں گروی رکھا ہے مجھے، تاکہ میں آپ کی خاطر اس کا ہر وار چپ چاپ سہ لوں؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے تڑپنے لگی۔ عمر کو اپنی جلد بازی پہ افسوس ہوا کہ اسے حق تھا اپنے والدین سے شکوہ کرنے کا۔ وہ پشیمانی کا بوجھ لیے وہاں سے نکل گیا۔ دعا بیٹی، تو ہم نے تمہارے اچھے مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ کیا تھا، امی نے ڈرتے ہوئے کہا تو وہ چلائی، چلے جائیں آپ لوگ یہاں سے، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آپ کے ساتھ، آپ نے مجھے شکست دے دی، میں آپ کو کبھی نہیں ملوں گی اور کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی آپ سے، اور اگر آپ لوگ یہاں دوبارہ آئے تو وہ خودکشی کر لوں گی۔ وہ کہہ کے کمرے میں چلی گئی۔ سوری امی ابو، مگر میں جانتی ہوں کہ آج یہ سب نہ کرتی تو کل جب یہ شخص اپنا رویہ بدلتا تو آپ اپنے فیصلے کی ندامت سے ہی مر جاتے۔ وہ پھوٹ کے رو دی۔ عمر نے اسے لاکھ سمجھایا مگر وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ جب میں اپنے ماں باپ کے پرواہ نہیں کر رہی تو تم کیوں دبلے ہو رہے ہو اس غم میں؟ وہ اسے جلانے کی خاطر بولی، یہ سب کچھ کر کے کیوں خود کو بے سکون کر رہی ہو؟ ماں باپ کا دل دکھا کے خوش رہ سکو گی؟ تمہیں کیسے دعویٰ ہے کہ میں یہاں خوش رہوں گی؟ کانٹوں کے بستر پہ پرسکون کی نیند حاصل کر لوں گی تو چلو پھر اس گھر میں چلتے ہیں جس کے خواب کئی لڑکیوں نے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کی بات کرنے لگا تو دعا نے لہجہ بھر کر اسے دیکھا اور ٹھہر کر بولی، اس گھر میں تو میں مر کے بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ دعویٰ نہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو۔ وہ ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کے ہنسا تو دعا کو تو اس کے انداز پہ آگ ہی لگ گئی۔ اب کہ مسٹر عمر افندی دیکھ لینا، اوکے مسز عمر افندی تم بھی دیکھ لینا، وہ اس کے انداز میں بولا تو وہ گردن جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ کمرے سے باہر آ گیا عمر۔ پاپا اب عمر سے کہیے نا کہ اب وہ بھابھی کے ساتھ یہاں آئے، وہ فلیٹ میں کب تک رہیں گے؟ علی نے ابراہیم افندی سے کہا، بیٹا ابھی دعا کا موڈ خراب ہے، ذرا اسے ریلیکس ہونے دو، پھر لے آئیں گے۔ انہوں نے سمجھایا، پاپا یہ کیا بات ہوئی؟ کتنا آرام تھا کہ گھر میں بھابھی آئے گی، ارمان تھا کہ بھابھی گھر میں، وہ منہ بنا کے بولا، اور وہ آئلہ بھابھی ہیں، نہ جانے کب کراچی سے لوٹیں گی۔ لو تو کیا وہ اپنے گھر والوں سے ملنا نہ چاہتی؟ وہ ہنس کے اسے دیکھنے لگے۔ خدایا، کیا اس گھر میں بھابھی کا وجود نہیں آئے گا؟ اس نے افسردگی سے کہا اور پھر عثمان کو لے کے اس دعا سے ملنے آ گیا۔ عمر آفس سے نہیں آیا تھا، اس کی غیر موجودگی میں دعا کا رویہ ان کے ساتھ بالکل بدلا ہوا ہوتا تھا۔ علی بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے چائے لاتی ہوں۔ چھوڑے بھابھی، ملازمہ سے کہہ دیں آپ ہمارے ساتھ باتیں کریں۔ عثمان اس کا ہاتھ پکڑ کے پیار سے بولا تو دعا کو بالکل ننھا سا بچہ لگا۔ میں اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہتی ہوں تم لوگوں کے لیے چائے، ایسا کرو تم دونوں وہیں کچن میں آ جاؤ۔ دعا نے مشورہ دیا تو دونوں اس کے پیچھے کچن میں آ گئے۔ بھابھی پتہ ہے اپنا علی آج کالج کن چکروں میں ہے؟ عثمان میز پر بیٹھے کے بولا تو فریج سے میکرونیز نکالتا علی فوراً اس کی طرف مڑا۔ کن چکروں میں ہوں میں؟ بتا دوں بھابھی کو؟ وہ اسے تنگ کرنے کے انداز میں بولا تو علی نے ہاتھ میں پکڑا، میں اسے دے مارا۔ اوہو، کیا کر رہے ہو؟ دعا درمیان میں آئی تو علی نے مصنوعی غصے سے کہا، بھابھی آپ یقین کریں اس کی وجہ سے میری ریپوٹیشن میں بھی خراب ہوتی ہے۔ ہاں تو تم تو جیسے بڑے شریف ہو نا۔ ہاں ہوں نہ، تمہاری طرح تو نہیں ہوں کہ دوسرے کی حق پہ ڈاکہ ڈالوں۔ علی نے کہا، میں نے کون سا ڈاکہ ڈالا ہے؟ عثمان لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا تو دعا ہنستے ہوئے چائے میں دودھ ڈالنے لگی۔ بھابھی
پتہ ہے مجھے کالج میں ایک لڑکی اچھی لگی تھی، میں نے عثمان سے کہا کہ آ جاؤ اس لڑکی سے تعلقات بناؤ کیونکہ میں اسے تمہاری تیسری بھابھی بناؤں گا، اور یہ کمبخت جا کے اس سے ملا اور اسے میرے تیسری بھابھی بنانے کے چکر میں پڑ گیا۔ وہ لڑکی ایک دن مجھے آ کے کہنے لگی بھائی جان آج عثمان کیوں نہیں آئے، میری تو پاؤں سے لگی سر پہ بجھی، بس میں نے بھی ایسا چکر چلایا کہ دوبارہ اس کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ علی بتا رہا تھا اور دعا ہنس سے جا رہی تھی۔ اچھا تو تم دونوں کالج میں یہ چکر چلاتے ہو؟ دعا چولہا جلاتی ہوئی بولی۔ بس بھابھی بوریت اور دور کرنے کے لیے عثمان سر جھکا کے بولا تو دعا سنجیدہ ہو گئی۔ نہیں عثمان، عورت کو بوریت دور کرنے کا سامان نہ بنا، وہ بہت مقدس ہوتی ہے بھابھی، واقعی عورت بہت مقدس ہوتی ہے۔ ہمارے لیے بوا جن میں ہماری ماں کا روپ ہے آئلہ بھابھی، اور آپ جو ہماری بہنوں کی صورت میں۔ عثمان اس کے ہاتھ تھام کے عقیدت سے بولا تو اس کی آنکھوں کے کوشے بھیگ گئے۔ عثمان اس کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے بولا تو اس کی آنکھوں میں کوشے بھیگے گئے کہ وہ کتنے پیار سے لوگوں کو دکھ دے رہی تھی، کیا پیارے سے لوگوں کو دکھ دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان سب کی شدید خواہش ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہے، مگر اسے عمر کے سامنے دوسری بار نہیں ہارنا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اداس سی ہو گئی۔ وہ واقعی ان کو پورا گھر میں بہت اچھا تھا۔ ابراہیم افندی ہر شام اس سے ملنے آتے تھے اور ان کی اتنی بے تحاشا محبت کے سامنے وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوتی۔ ابو بکر نے تو اسے حقیقی معنوں میں بھائی کا پیار دیا تھا۔ آئلہ بھی بہت اچھی عادات کی مالک تھی اور علی اور عثمان کی اپنائیت تو ہر شک کے شعبے سے براتر تھی۔ بوا تھیں تو یوں جیسے حقیقی ماں ہوں، اور عمر سوچو کا رخ عمر کی طرف مڑا تو ہونٹوں پر ہنسی دوڑ گئی۔ کتنا لطف آتا ہے اسے تنگ کر کے۔ بلیک پینٹ، ریڈ ہاف سلیو شرٹ میں وہ اس کے سامنے آ گیا۔ جب وہ صبح تیار ہو کر دفتر جا رہا تھا تو نظروں نے اس کے سراپے سے ہٹنے سے ہی انکار کر دیا۔ مردانہ حسن دو جہان کا مکمل شاہکار کہنا غلط نہ ہوتا۔ ہیلو عمر اسے گم سم دیکھ کے اس کے پاس ہی آ کے بیٹھ گیا اور آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلا کے کہا آپ کب آئے؟ وہ سوئی سوئی آواز میں پوچھنے لگی تھوڑی دیر ہوتی ہے مگر آپ کون سے مراقبے میں ہیں؟ وہ صوفے سے ٹیک لگا کے بولا تو وہ سر جھکا کے بولی مجھے امی ابو کو یاد آ رہی ہے۔ اب یاد آئی ہے 1 ماہ بعد؟ اس نے طنز کیا تو جو وہ دل کو پہلے ہی خفا تھا بھرا۔ ارے میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، چلو آؤ مل لاتے ہیں، عمر نے کہا تو بھرم قائم کرنے کی خاطر سرنفی میں ہلا دیا۔ دعا پلیز، عمر منت پر اتر آیا۔ نہیں جاؤں گی میں، وہ روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ عمر نے تھک کے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ وہ اپنے فیصلے پر پیشمان تھی، اس فیصلے کی بدولت دونوں ہی گھر ڈسٹرب تھے۔ دعا کی امی ابو اس کی وجہ سے کافی رنجیدہ تھے۔ عمر روز شام کو ان کی طرف جاتا تھا، تسلی دیتا تھا کہ ابھی غصہ میں ہیں، کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنے گھر جاتا تھا تو شرمندہ ہونے لگتا تھا، حالانکہ ابراہیم افندی نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ اپنوں سے دور ہو کے اب سیٹ تھا۔ وہ علی اور عثمان کے ساتھ بے فکری کے دن یاد کر کے اداس ہو جاتا اور یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کتنی خواہش تھی کہ عمر کی بیوی اس کے ساتھ رہے، اور شادی کے بعد بھی عمر بھی اس سے دور ہو گیا۔ وہ افسردگی سے ہنسا۔ کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھے گزر گئی، دماغ درد سے پھٹنے لگا۔ دعا روتے روتے ہی سو گئی۔ آنکھ کھلی تو گھڑی 11 بج رہی تھی۔ رخ موڑ کے عمر کو دیکھنے چاہا تو بیڈ خالی تھا۔ عمر کہاں ہے؟ وہ گھبرا کے اٹھی، باتھ روم میں دیکھا مگر مایوس ہوئی۔ باہر آئی تو وہ صوفے پہ اسی حالت میں بیٹھا تھا جسے وہ آفس سے آیا تھا۔ وہ گھبرا کے اس کی طرف آئی، بڑھی اور ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو بخار میں جل رہا تھا۔ دعا گھبرا گئی۔ عمر نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ پلیز دعا 1 کپ چائے بنا دو، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ پین کلر دوں؟ دعا نے پوچھا تو عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، خالی پیٹ ٹیبلٹ نہیں لے سکتا۔ تو کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ دعا کو جھٹکا لگا کیونکہ وہ دن کو کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ پلیز 1 کپ چائے لے آؤ۔ دعا نے 2 منٹ کے اندر چائے بنائی اور اس کے پاس لے آئی۔ عمر چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ سر دبا دوں؟ دعا نے خدمات پیش کی تو عمر نے بڑی حیرت سے اس کے آفر کو سنا۔ نو تھینک یو۔ کھانا لے آؤں؟ نہیں، اب میں سوؤں گا۔ وہ کوٹ اٹھا کے کمرے میں آ گیا۔ ہماری بیٹی اتنی پتھر دل تو نہیں تھی متین، دعا کے
دعا کی امی نے روتے ہوئے کہا وہ کیا جواب دیتے، وہ تو خود سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے، حالانکہ انہوں نے اسے اچھے مستقبل کی خاطر ہی تو فیصلہ کیا تھا اور وقت نے ان کے فیصلے کو صحیح ہونے کا ثبوت بھی دیا۔ تو عمر اور اس کے خاندان آئیڈیل تھے، کیا کر سکتے ہم؟ وہ نادان اگر نہیں سمجھ رہی تو آپ جا کے اس سے مل لائیں، شاید اتنے دنوں بعد دیکھ کے اس کا غصہ دور ہو جائے۔ وہ اس کی صورت دیکھنے میں تڑپ رہی تھی۔ ابھی نہیں، اسے ذرا کول ڈاؤن ہونے دو، غصہ اترے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ابھی اسے کے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن دیکھو، یہ تو مجھے بھی یقین ہے کہ عمر ایک بہترین نوجوان ہے، پھر یہ فیصلہ میں نے اپنے رب سے مشورہ کے بعد کیا ہے، کچھ کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ابھی تو دل کو تسلی ہے، مگر یہ وقتی جدائی بھی دل کو چھید کر رہی ہے۔ بس ذرا حوصلہ رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ ابراہیم افندی سے ملنے گئے تو انہوں نے ابھی تسلی دی، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، دعا ہماری بیٹی ہے مگر اس وقت جذباتی ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی۔ آنٹی ہم کل آئیں گے آپ کے ساتھ کے کریلے گوشت کھانے۔ عمر بڑی تعریف کرتا ہے، علی نے کہا تو وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے بولے، کیوں نہیں بیٹا، تم اور عثمان ضرور آنا، بلکہ ابوا کو بھی ساتھ لانا۔ ٹھیک ہے آنٹی۔ بھابی آپ نے مجھے کیوں لسٹ سے نکال دیا؟ ابراہیم صاحب نے کہا تو وہ بولی، بھائی جان آپ کا اپنا گھر ہے، وہ تو ہے ہی۔ شام کو عمر بھی آ گیا، کتنی دیر ہنسی مذاق میں گزر گئی۔ گھڑی نے 9 بجا تو عمر کو احساس ہوا کہ اس کی کافی دیر ہو گیا۔ اچھا اب میں چلوں گا، کافی دیر ہو گئی ہے پاپا۔ ہاں بیٹا، دعا اکیلی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ابراہیم افندی گھڑی دیکھ کے بولا تو دعا خدا حافظ کہہ کے واپس آ گیا۔ ناراضگی دعا کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ دعا ایک کپ چائے لا دو۔ عمر نے جان بوجھ کے چھیڑ کے دینے خاطر نہ چائے اور کہا، ورنہ چائے کا موڈ تو بالکل نہیں رہا ہو رہا تھا۔ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی، اس نے صاف انکار کر دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ تو عمر نے ہنستے ہوئے 2 کپ چائے تیار کی اور بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ بازو آنکھوں پہ رکھے لیٹی تھی۔ دعا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کے اس نے دعا کے بازو کو آنکھوں سے ہٹانا چاہا۔ دعا لو چائے پی لو، میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ مجھے نہیں پینی، ناراض ہو مجھ سے؟ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ پوری رات بھی نہ آئے تو۔ وہ جل کے بولی تو عمر نے زوردار کہا، مجھے جلنے کی بو آ رہی ہے عمر، مجھے سونے دیں۔ وہ غصے سے بولی تو میں نے کب روکا ہے؟ ہاں اگر کہتی ہو تو لوری سنا دیتا ہوں۔ مذاق کے موڈ میں تھا۔ ٹھیک ہے، میں دوسرے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ وہ تکیہ اٹھا کے غصے سے جانے لگی تو عمر کے سامنے آ گیا۔ تم کیوں نہیں تسلیم کر لیتی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ آپ کو خوش فہمی ہے؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی، مگر دوسرے ہی پل آنکھیں جھک گئیں کہ اس کی آنکھوں سے چھلکتے خود جذبے اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئے۔ ارے اوپر دیکھو ذرا۔ عمر کو مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے میں۔ نہیں دیکھتی، سچ کھل جانے سے ڈرتی ہو جو ہو۔ سچ یہ ہے کہ مجھے آپ سے کوئی لگاؤ نہیں، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی اور واپس بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ اگلے دن عمر نے پھر گھر جانے کے سلسلے میں بات کی تو وہ ڈٹائی سے بولی، یہ طے ہے کہ مسٹر عمر کہ مجھے وہاں کبھی نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھو دعا تنگ نہ کرو، وہاں پر سب تمہارے بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، اور پھر رمضان بھی تو ہے، شروع ہو گیا۔ عمر نے ہر ممکن طریقے سے اسے منانا چاہا، تو کیا رمضان یہاں نہیں ہوگا؟ وہاں پر پاپا، علی، عثمان، ابوبکر، بھابی، حاجن، ابوا سب ہوں گے۔ مجھے ان کی کبھی خواہش نہیں رہی، میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا تو تمہارے خاندان کو بھی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ اس کی بات تیر کی طرح عمر کے دل میں لگی۔ بھلا کب اس سے برداشت ہو سکتا تھا کہ کوئی اس کے اتنے پیاروں کے بارے میں اس طرح کی بات کرے، اور بات تھی بھی وہ کرے جسے آپ کے سنگ تمام عمر بتانی ہو۔ تمہیں اپنے والدین کی پرواہ ہو یا نہ ہو، مجھے اپنا خاندان اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے اور میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عمر لفظ چبا کے بولا، تو چلے جاؤ، ان کے پاس مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ عمر کو اس کی بات بے انتہا غصہ آیا۔ وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھا اور اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگا۔ دعا کی دل دھڑکنے لگا، خدایا یہ تو سچ مچ جا رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی، بیگ بند کر کے دروازے کی طرف بڑھا، مگر پھر اس کے پاس آ کے بولا، میں جا رہا ہوں، مگر ایک بات میری کان کھول کے سن لو، اب میں اس فلیٹ میں قدم نہیں رکھوں گا۔ آنا ہو تو تمہیں میرے گھر تو فون کر دینا، ڈرائیور لے جائے گا تمہیں۔
اس کے بعد وہ رکا نہیں، دعا اس کے جملوں پہ پھر تپ گئی۔ ہوں فون کر دینا، اتنی گئی گزری میں بھی نہیں ہوں، وہ خود سے بولی، مگر رات ہوتی ہی تو وہ بے قراری بڑھنے لگتی، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، وہ بے وفا آنکھوں میں بیٹھ گیا تھا، نیند بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہی ساری رات، ایک پل کو نیند آنکھوں میں نہ آئی تھی، تھک کے شادی کی مووی لگا لی، وہ دلہن بن کے اپنے گھر سے نکلتے عمر افندی کا روپ چاند کو شرما رہا تھا۔ کلوز اپ پہ دعا نے تو تصویر ساکت کر دی اور اسے دیکھتے چلی گئی، فون کی گھنٹی پر چونک پڑی، ہیلو، اس کا آس پاس، اس نے ہیلو کہا کہ شاید عمر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، ہیلو 34907115، کوئی رانگ کال پہ تنگ کرنے کے چکروں میں تھا، دعا نے غصے سے ریسیور کچھ کہے بغیر پٹک دیا، اسکرین پہ نظریں اٹھائیں تو سوچنے لگی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، دل پہ بے قابو ہو رہا ہے، شاید نہیں، یقیناً یہی محبت ہے، تو کیا میں عمر افندی سے محبت کرتی ہوں، مجھے ایک دفعہ بھی پھر ہارنا ہوگا اس کے سامنے، نہیں، وہ رو پڑی، نہیں بابا میں وہاں نہیں جاؤں گی، ابراہیم افندی سے کہ سمجھانے پہ عمر نے صاف انکار کر دیا، وہاں نہیں جاؤں گا، مگر وہ اکیلی ہے وہاں، اب پاپا یہ اس کے اپنی ہٹ دھری کا نتیجہ ہے، اس میں اور کوئی قصور نوار نہیں ہے، وہ غصے سے بولا تو ابراہیم افندی کو بھی غصہ آ گیا، تمہاری ہٹ دھرمی کا نتیجہ الٹی چال کا نتیجہ الٹا ہی ہوتا ہے، پاپا میں آپ لوگوں سے دور نہیں رہ سکتا، وہ ضد ہو کے بولا، ایک وقت وہ تھا جب تمہارا بیان تھا کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، انہوں نے اسے یاد دلایا تو عمر نے سر جھکا لیا، پاپا تو میں اب بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر یہ طے ہے کہ اسے یہاں آنا ہوگا، عمر خواہ مخواہ ضد نہ کرو اور واپس آؤ، رمضان شروع ہو رہا ہے، تمہیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے، وہ تمہاری بیوی ہے، ابراہیم افندی نے آرام سے سمجھایا، تمہیں پاپا سے نہیں پاپا اسے یہاں آنا ہوگا، عمر اپنی غلطیوں میں اضافہ نہ کرو، پاپا مجھ سے اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور اس کی میں سزا بھی بھگت رہا ہوں، وہ دھیرے سے بولا تو اس کی لہجے میں بڑا دکھ ابراہیم افندی کو بھی دکھی کر گیا، ہر ایک نے عمر کو سمجھانے کی بعد دعا کو بھی سمجھایا، مگر دونوں اپنی ضد پر رڑے ہوئے تھے، ایک بھی جھکنے کو تیار نہ تھا، عمر اس کی امی ابو کے گھر آیا تو وہ بھی پریشان تھا، انکل آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، عمر بیٹا وہ اکیلی ہے وہاں، اس کی امی نے کہا، آنٹی میں نے 2 ملازموں کو وہاں بھیج دیا ہے، اس کے علاوہ چوکیدار بھی ہے، آپ اس کی آپ فکر نہ کریں، یہ آخری چال ہے، بلکہ اب کہ میں آخری حربہ استعمال کیا ہے، بس اب آپ خود دیکھتی جائیں، عمر کچھ سوچ کے مسکرایا، بس بیٹا ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے، اس سے چھپانا نہیں چاہیے تھا، اس کے ابو کو اس بات کو افسوس تھا کہ انہیں بیٹی کو لا علم نہیں رکھنا چاہیے تھا، زبردستی منا لیتے، تو عمر بہت چپ رہنے لگا ہے علی، عثمان نے کہا، تو علی نے اسے ابھی سر میں اس بات میں دراصل اب دونوں ضد میں آ گئے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو عید کو پھڈے میں ہی گزرے گی، عثمان اداسی سے علی کو دیکھنے لگا، آج 5واں روزہ ہے، وقت میں تو کتنی جلدی گزر رہا ہے، دیکھنا پتہ ہی نہیں چلے گا اور عید آ جائے گی، تو پھر دماغ لڑانا پڑے گا، کیا کیا جائے، تو تم تو کچھ بھی نہ کرو، تمہاری آئیڈیے تو اور بھی معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں، علی نے جھٹ کہا، بکو مت، بلکہ دیکھنا بھابھی کیسے بھاگتی ہوئی ماں یہاں آئے گی، عثمان کچھ سوچ کے مسکراتے ہوئے بولا، بس رہنے دو تم، علی اس کی بات کو دیوانے کی برڈ ہی سمجھا، وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا، عمر سنجیدگی سے سوچنے میں مصروف تھا کہ 2 دن بعد نیا سال آ رہا تھا اور وہ پورے جوش و خروش کے سے تماتر خوشیوں اور رونقوں کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرنا چاہتا تھا، عمر کافی اپسیٹ رہنے لگا، آفس سے بھی لیٹ آتا، ابراہیم افندی اس کی حالت دیکھ کے پریشان رہنے لگے، اسے لاکھ سمجھاتے مگر وہ کسی قیمت پہ اس کی طرف جانے کو تیار نہ تھا، ابراہیم افندی کو یوں دعا کا تنہا رہنا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا، دعا کو سمجھایا مگر وہ بھی سوائے وہاں آنے کی ہر بات ماننے کو تیار تھی، پاپا آئیں نہ، ہم ایک دفعہ پھر بھابھی سے بات کرتے ہیں، وہ 2 دن بعد نیا سال شروع ہونے کو ہوگا، زیادہ اچھی بات ہے کہ ہم سب نئی ساتھ کے موقع پر ایک سال ہاتھ اٹھا کے ایک جیسے دعا مانگے، عثمان نے کہا، تو وہ عثمان اور علی کے ساتھ دعا کے پاس چلے گئے، ابو آپ لوگ بیٹھیں، دعا انہیں دیکھ کے کھل اٹھی، کیسی ہے بیٹی، عمر ابراہیم افندی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بولے، ٹھیک ہوں ابو، چلو جلدی سے پہلے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلاؤ، وہ پیار سے بولے تو وہ خوشی کچن میں آ گئی، جلدی فریج سے شامی کباب نکالے، ساتھ رس ملائی بنائی، لے ابو چائے تیار رہی
تیار ہے زبردست شامی کباب۔ جو ہی ابراہیم افندی نے شامی کباب کی پلیٹ کی طرف دیکھا، ہاتھ بڑھایا، علی نے پلیٹ کے ان کے سامنے سے ڈالی۔ نو پاپا جانی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ دعا نے حیرت سے پوچھا۔ بھابی، پاپا جانی ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور انہیں نمک گوشت سے چیزیں منع ہیں۔ علی نے بتایا تو دعا رس ملائی کی ان کی طرف بڑھا کے بولی، ابو آپ یہ لے لیں۔ دعا بیٹا تھوڑا سا لوں گا، ذرا منہ کا ذائقہ بدل جائے گا۔ انہوں نے دعا سے کہا، مگر اسے ان کی زندگی علی اور عثمان کی طرح عزیز سی۔ ابو جی زہر تھوڑا سا بھی ہو خطرناک ہی ہوتا ہے۔ جی ابو جی، اس لیے کہ مجھے بھی آپ بہت عزیز ہیں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے بولی، ساتھ ہی دو آنسو بھی آنکھوں سے نکل پڑے۔ ہمیں بھی تم اپنی بھی بیٹی کی طرح عزیز ہو۔ مجھے عائلہ اور تم پہ فخر ہے کہ تم دونوں اچھی نہ ہوتی تو میرا خاندان جو موتیوں کی مالا ہے ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے بولے تو وہ شرمندہ ہوگی۔ میں نے کب اب ان موتیوں کو جوڑ رکھا ہے ابو؟ دل ہی دل میں بولی دعا بیٹی۔ جی ابو جی، وہ سنبھل کے بولی تو وہ اسے دیکھے گی۔ کیا دیکھ رہے ہیں یوں؟ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے منہ سے ابو جی کہنا کتنا اچھا اور اپنائیت بھرا لگتا ہے۔ میری تو خواہش تھی کہ میری اولاد میں بھی مجھے یوں ہی پکارتی، مگر ان کے منہ پہ تو پاپا جانی ہی چڑھا ہوا ہے۔ ابو نام کوئی بھی ہو، اس کے پیچھے محبت اور جذبہ ہونا چاہیے۔ کتنی خوبصورت باتیں کرتی ہے میری بیٹی۔ ابو لے چائے تو ٹھنڈی ہو گئی۔ دعا کو خیال آیا، کوئی بات نہیں، مجھے ٹھنڈی چائے ہی پسند ہے۔ وہ رس ملائی کا ڈونگا واپس رکھتے ہوئے چائے کا سپ لے کر بولے، بھابی زبردست، کیا لذت ہے، کیا ذائقہ ہے۔ عثمان لہک کے بولا، دعا بیٹی ایک بات مانو کہ ابراہیم افندی اصل بات کی طرف ہے۔ جی ابو، وہ جانتی تھی مگر پھر بھی اجنبی بنی۔ بیٹی اب ہم مزید تم سے دور نہیں رہ سکتے، چلو اپنے گھر، وہاں ایک چیز تمہارے انتظار کر رہی ہے۔ ابو پلیز وہ بات نہ کریں جس کے لیے مجھے آپ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اور سر جھکا کے بولی کہ مگر کیوں بیٹی؟ ابو میں مجبور ہوں، یوں نہ کریں ورنہ میں رو دوں گی۔ اور روحانسی ہو گئی تو عثمان بولا، بھابی آپ کے چہرے پہ خوشی دیکھنے کے لیے آپ اگر کہیں تو سالوں میں آپ سے ملنے میں بھی نہ آئے۔ علی نے کہا تو دعا کو جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، مگر وہ کیسے چلی جاتی، کیسے خود کو ایک دفعہ پھر شکست سے دوچار کرتی۔ خود عمر کو تو ایک دفعہ بھی پلٹ کے نہیں آیا تھا، وہ بھی تو یہاں آ کر مجھے زبردستی لے جا سکتا تھا، مگر اس نے تو یوں مجھے یہاں پھینک دیا جیسے میرے ساتھ اپنی شادی کے فیصلے میں بھی شرمندہ ہو گیا ہو۔ کیا جھکنا میرا ہی نصیب ہے؟ نہیں، میں اب کے نہیں جھکوں گی۔ اس نے ظالمانہ فیصلہ کر لیا۔ کمرے میں آئی تو عمر کی تصویر دیکھ کے دل بھر بے ایمان ہونے لگا، پھر بے ایمان ہونے لگا۔ اگر میں چلی جاؤں گی تو یہ ساری چیزوں جو جہیز کے نام پہ میرے والدین نے اتنے خلوص سے دی ہیں یہاں بند ہو کر بیکار ہو جائے گی، کیونکہ اس بڑے محل میں بھلا ان کی تو کیا وقت ہو سکتی ہے۔ نہیں، اس ایک چیز سے مجھے اپنے امی ابو کی خوشبو آتی ہے۔ میں کبھی اپنے باپ کی حلال کی کمائی کو یوں بے وقت نہیں کروں گی۔ وہ ہر چیز کے ساتھ لگ کر رو پڑی۔ دل کی بھڑاس اس نے ساری رات روتے ہوئے نکالی۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھی امی ابو کی طرف آ گئی اور امی کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور گھبرا گئیں کہ اس کی حالت دیکھ کے سرخ آنکھیں، بال بکھرے ہوئے چہرے پہ صدیوں کی تھکن۔ کیا ہوا دعا؟ خیریت تو ہے؟ امی مجھے معاف کر دے، میں نے آپ لوگوں کو پریشان کیا رکھا، حالانکہ آپ نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے تسلیم کیا۔ تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے عمر سے؟ ابو نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ابو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابو انہیں کیسے بتاتی کہ وہ خود جانا اس کی ہار ہے؟ تو پھر تم کیوں وہاں نہیں جا رہی؟ اب میں آپ پہ بوجھ ہوں کہ 2 دن رہنے کے لیے نہیں آ سکتی۔ وہ پہلے ہی رنجیدہ تھی، ان کی بات پہ رونا شروع ہو گئی۔ ارے خواہ بوجھ تو تم تو ہماری جان ہو، امی نے کہا اور متین صاحب کو وقتی طور پہ خوشی رہنے کا اشارہ کیا۔ لوگوں کے لیے نیا سال خوشیوں کی سوغات لاتا ہے اور میرے لیے آنسوؤں کی بارش ہے۔ کیا عمر کی محبت محض سونے کا پانی بھی جو پتیل پہ چڑھا تھا؟ کیا مجھ سے دور ہو کے وہ اتنا مطمئن ہے کہ میری یاد ہی اسے نہیں آتی؟ مجھے بےقرار کر کے خود سکون سے زندگی گزارا ہے۔ اگلے دن ریحانہ اس سے ملنے آ گئی۔ تمام بات سننے کے بعد ریحانہ کچھ سوچ کے بولی، دعا واقعی یار اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، امیروں میں بھی اور غریبوں میں بھی، اور سچی بات ہے کہ عمر بھائی واقعی بہت اچھے ہیں۔ میں جمعہ کو ادھر آئی تھی، وہ آئے ہوئے تھے نا؟ عمر ادھر آئے ہوئے تھے؟ دعا کو حیرت ہوئی۔ ہاں آنٹی بتا رہی تھی کہ وہ ہر دوسرے دن یہاں آتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو ان کے ابو اور دونوں بھائیوں کو بھی میں نے یہاں سے جاتے دیکھا تھا۔ ریحانہ کی بات پہ اسے حیران ہوئی تو وہ سمجھی تھی کہ زیادہ سے زیادہ 1-2 دفعہ ان سے ملے ہوں گے۔
بھابھی جوں ہی دعا نے دروازہ کھولا پریشان سا عثمان کھڑا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ عثمان کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ بھابھی جلدی چلیں، وقت بہت کم ہے۔ بات کیا ہے عثمان؟ وہ ہانسی ہو گئی۔ بھابھی عمر، وہ جان بوجھ کے رک گیا، اس میں ہمت نہ تھی کہ اسے آگے بتائے کہاں ہے عمر؟ عثمان، وہ رک کے بولی، دل کسی انہونے پہ دھڑک رہا تھا کہ بھابھی انہیں دل کا دورہ پڑا ہے شاید۔ نہیں عثمان، وہ وہیں بیٹھ گئے، پلیز کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ بھابھی چلیں نہ، دیر نہ کریں۔ عثمان کی آواز بھاری ہو رہی تھی، مگر گھر میں امی ابو بھی نہیں ہیں، خدایا میں کیا کروں؟ دعا کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں ڈرائیور کو چھوڑ جاتا ہوں، وہ انہیں بتا دے گا، عثمان نے کہا تو اسی کی طرح چل پڑی۔ خدایا تو عمر کو اپنی مان میں رکھ، سب میری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ وہ ساری رات سے دعائیں مانگتی رہی۔ عثمان، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کون؟ عثمان بھول گیا تو دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے ہوش و حواس ٹینشن کی وجہ سے متاثر نہیں ہو گئے۔ عمر اور کون؟ عمر کو کچھ نہیں ہوگا بھابھی، اس کے پیچھے ہم سب کے ہاتھ کی دعاؤں کے لیے اٹھے ہیں۔ وہ دھیرے سے بولا تو دعا نے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ گاڑی پہنچ کے رکی تو سر اٹھایا۔ عثمان، تم ہاسپٹل میں کیوں نہیں لے گئے مجھے؟ وہ الجھنے لگی۔ بھابھی ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ منہ پھیر کے بولا تو دعا کے دل پہ جیسے کسی نے برچی مار دی۔ بھابھی، علی مرجھایا سامنے آیا تو دعا کی ہمت جواب دے گی، وہ چیخ اٹھی، عمر کہاں ہے؟ پلیز علی، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ بھابھی، یہ سامنے والا ان کا کمرہ ہے، عثمان نے اشارے سے بتایا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، جہاں عمر اس کی چیخ پہ گھبرا کے اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ دونوں بری طرح ٹکرے۔ عمر، آپ ٹھیک ہیں؟ دعا، تم آگی؟ مجھے یقین تھا تم مجھے ضرور آؤ گی۔ وہ بے یقینی سے بولا تو جھٹکے سے دور ہو گئی۔ تم نے پھر دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، وہ غصے سے بولی تو عمر نے اس کی بات پہ سمجھتے ہوئے علی اور عثمان کی طرف دیکھا۔ کیا دھوکہ؟ دعا جانے تو مجھے۔ وہ واپس مڑی تو عمر نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو دعا؟ تم ہمیشہ فراڈ سے مجھے شکست دیتے ہو، جانے تو مجھے۔ وہ بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ دعا، کون کہتا ہے کہ تمہیں شکست ہوئی ہے؟ تم تو ہمیشہ جیتی رہو، ہارا تو میں ہوں تم سے ہر موڑ پہ۔ تم ہو جیتے ہوئے اور میں ہارا ہوا۔ میرے جذبات کا احترام کرو۔ شام کا ایک پہر میرے نام کرو۔ علی عثمان شرارت سے گانے لگے تو دعا نے گھور کے عثمان کو دیکھا۔ اچھا تو عثمان، اب کے دھوکے تم نے کیا ہے؟ دعا کے گمر کے چہرے معصومیت صاف نظر آ گئی۔ جی بھابھی، مگر یہ حقیقت ہے کہ عمر کا یہ دوسرا دل کا دورہ پڑا تھا۔ ایک تو اس وقت پڑا تھا جب کہ آپ کا کالج کا فنکشن اٹینڈ کر کے آیا تھا، اور دوسرا 2-3 دن پہلے جب حسرت سے کہنے لگا کہ کیا خدا مجھے تنہا ہی رکھے گا؟ بس یہ بات رحم دل اور درد دل رکھنے والے عثمان کے لیے کافی تھی۔ سو 2 بچھڑے دلوں کو یوں ملانے کا پروگرام بنایا، اگرچہ طریقہ کا رخ رپڑ کھاڑ تھا، مگر ڈھیروں پھولوں نے منزل پہ آپ کا استقبال بھی تو کرنا تھا۔ عثمان نے اعتراف کیا۔ ارے میری بیٹی آئی، اور ابراہیم افندی نے اسے بازوں میں بکھرے سینے میں ٹھنڈک اتاری۔ السلام علیکم ابو، وہ سر جھکا کے بولی۔ ابو، اب کے بار تو یہ دھوکہ اور شکست اسے بھی دل سے قبول تھی، اور جانتی تھی کہ سب چاہتوں اور محبتوں کے پیکر ہیں، انہیں کھونا ایک المیہ تھا۔ ابو بکر بھائی بھی آ گئے۔ علی کی پرجوش آواز گونجی تو سب ابو بکر آئلہ کے ساتھ ملنے لگے۔ وہ نیا سال اپنوں میں گزارنا چاہتے تھے۔ Is it really you؟ دعا، ابو بکر اس کے چہرے پہ آئی لٹ کھینچ کے بولا تو وہ مسکرا کے بولی، Yes it is me۔ یا ہو پاپا جانی؟ بھابھی مان گئی۔ دعا کے مسکراہٹ پہ علی اور عثمان نے نعرہ لگایا۔ دعا، آخر سب سے راضی ہو گئی ہو تو مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ عمر کو اس کی بے رخی پہ غصہ آ گیا۔ جو سب سے باتیں کر رہی تھی صرف اسے بھول رہی تھی، اس کی طرف تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ دیکھو، نیا سال شروع ہونے میں صرف 15 منٹ ہیں، اور خبردار جو اگلے سال میں منہ بگاڑ کر میرے ساتھ داخل ہوئی تو وہ اسے اپنی طرف جھٹکے سے موڑتے ہوئے بولا، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جھوٹ کیا۔ کیوں بولا؟ اس کی ایک ہی رٹ تھی، محبوب کو دھوکے سے بھی ملانا ثواب ہے ڈیئر۔ لیکن بس کرو دعا، اور مان لو کہ وہ لوگ بھی برے ہوتے ہیں جن کے خون میں حرام مال شامل ہو، اور ضروری نہیں ہر شخص کے پاس حرام سے کمائی ہوئی دولت ہو۔ تم پاپا جانی سے ملی ہو، کیا کہو گی کہ انہوں نے حرام مال ہماری رگوں میں شامل کیا ہوگا؟ میں نے کب ان کے بارے میں ایسا کہا ہے؟ تو پھر کیا ناراضگی ہے ہمارے درمیان؟
اطمینان، ناراضگی یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اور سنجیدگی سے بولی تم سے محبت نہیں ہے، بے وقوف تم ہی سے تو محبت ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ تو پھر 1 ماہ تک مجھے یہ بے یار و مددگار کیوں چھوڑا؟ اگر وہاں میں تنہا مر بھی جاتی تو تمہیں خبر بھی نہ ہوتی۔ کیسے خبر نہ ہوتی؟ ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہا ہوں جانا۔ وہ خوابناک لہجے میں بولا، بس بس خیالی باتیں نہ کرو، نہ جانے تمہاری مٹھی میں اللہ تعالیٰ نے بے اعتباری کی اتنی زیادہ ملاوٹ کیوں کی ہے؟ عمر نے چھیڑ کے کہا تو ہنس پڑی، بس میری ساری ضدیں تمہاری ایک مسکراہٹ سے دور ہو گئیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولا۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ عمر عثمان نے آوازیں دیں تو عمر نے دروازہ کھول دیا۔ کیا بات ہے عثمان؟ عمر تم لوگ ابھی باہر آؤ، کیونکہ پورے 12 بجنے والے ہیں، پھر انشاءاللہ 1999 شروع ہو جائے گا۔ علی نے بھی دروازے سے نشانہ نکال کے کہا تو دونوں ہنستے ہوئے باہر آ گئے۔ ابراہیم افندی نے دونوں کو ہنستے مسکراتے ساتھ آتے دیکھ کر ان کی دائمی خوشیوں کی دعائیں مانگی۔ 12 بجے تو سب نے ایک دوسرے سے گلے مل کے مبارکباد دی۔ آئلہ اور دعا ابو کے ساتھ کچن میں چلی گئیں اور سب کی فرمائش پہ گاجر کا حلوہ بنایا۔ بہت شکریہ امی ابو، آپ لوگوں نے میرے بارے میں اتنا اچھا فیصلہ کیا، اتنے اچھے لوگ میرا مقدر بنے۔ دعا نے دل ہی دل میں ماں باپ کا شکریہ ادا کیا۔ بوا آپ بیٹھے، ہم حلوہ لاتے ہیں، دعا نے کہا تو وہ بھی اسے دعائیں دینے لگی۔ دعا مجھے تو حلوہ بنانا ہی نہیں آتا۔ آئلہ نے کہا تو دعا بولی تو کیا ہوا، مجھ سے سیکھ لیں بھابھی۔ ہاں پھر میں ابو بکر کو امریکہ میں بنا کر کھلاؤں گی۔ آئلہ نے کہا بھابھی آپ چلی جائیں گی؟ ہاں عید کے چوتھے دن جائیں گے۔ آئلہ نے بتایا بھابھی پھر کیا مزہ آئے گا؟ وہ اداس ہوئی، لیکن یقین جانو دعا کہ اب کی بار جاتے ہوئے میں مطمئن ہوگی۔ انکل کی طرف سے بہت فکر رہتی تھی مجھے، رات گئے یہ لوگ ہلا گلا کرتے رہے۔ ابراہیم افندی نے ٹوکا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر آپ کا کمرہ اوپر ہے۔ عثمان نے عمر کا اپنے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا تو دونوں چونکے، مگر اوپر کمرے میں قدم رکھتے ہی محسوس ہوا جیسے وہ کہیں پھولوں سے بھرے باغ میں آ گئے ہوں۔ چاروں طرف رنگ برنگ گلاب کے پھول تھے۔ دعا سکتے میں سکتا ہو گیا یہ دیکھ کے سارا کمرہ اس کے جہیز کے سامان سے سجا ہوا تھا۔ وہ ہر چیز کو چھو رہی تھی۔ عمر کب آپ یہاں لائے؟ وہ بے یقینی سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ جب تم اپنے امی ابو کی طرف گئی تھی؟ اچھا ہاں، اس لیے کہ حلال کمائی والوں کو دوسروں کے حلال کمائی کی بھی قدر ہے۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کے سنجیدگی سے بولا تو دعا نے مشکور ہوتے ہوئے سر اس کے سینے سے لگا لیا۔ دعا اس دفعہ میری تمہارے ساتھ پہلی عید ہوگی۔ میری تمنا ہے کہ یہ عید سابقہ عیدوں سے زیادہ خوشگوار ہو۔ کہو میری خواہش کا احترام کرو گی نا؟ دعا نے عمر کے ہاتھوں پر اپنا نازک ہاتھ رکھ کے بڑے ایمان سے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ نہ صرف یہ دعا یہ عید بلکہ آئندہ آنے والی ہر عید ہمارے لیے خوشیوں کی نوید ہی لائے گی، اور حلال عید ہماری آسودہ زندگی کے افق پہ چاند لگائے گی۔ تو یہ تھا ہمارے ناول کا اینڈ، جس کا نام تھا پریت ہماری ریت۔ انشاءاللہ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب میرا چینل، آلسو پریس دی بیل آئیکن، اور ناول جسے پسند آیا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔